अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट में खुशामदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीना सरफराज। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जुमा का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। जुमा के दिन जब भी खसूसी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि दुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। जब आप किसी को तोहफा देने की बात करते हैं तो हमेशा से सोचा जाता है कि सबसे कीमती शय किसी के लिए लेके उसको गिफ्ट में दें, लेकिन अगर आप देखें तो दुआ से कीमती कोई चीज नहीं होती। अगर आप किसी के लिए दुआ कर देते हैं, आपकी वजह से आपके समटाइम हमें पता नहीं होता है कि किसके दुआओं का सदका हमारी मुश्किलात टल जाती हैं। तो इसीलिए बड़ा जरूरी भी होता है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने वालिदैन से बहुत सारी उनकी दुआएं लेकर निकलें, ताकि आपके रास्ते में आने वाली बहुत सारी मुश्किलात आसान हो सकें, आपकी जिंदगी की बहुत सारी तलखियां आसान हो सकें। आजकल हम बहुत डिफरेंट तरह के मामलात में फंसे होते हैं और फिर उसमें हम अपने फैमिली के साथ भी थोड़े रूड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आपका रवैया आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ खुशगवार होता है तो बहुत सारे मसाइल से ही चले जाते हैं। आपके ज़ात में बहुत बेहतरी रहती है और आप बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर तरह के हालात का सामना करते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। जुमा के मुबारक दिन की मुनासबत से आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो तमाम की तमाम आसान हो जाएं, आमीन। और इसी अच्छी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज शहर फैसलाबाद का मौसम क्या कह रहा है, और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम दर्जा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 दिन की शदीद गर्मी के बाद आज सुबह से मौसम काफी खुशगवार महसूस हो रहा है। हवा भी चल रही थी और फजर के बाद जब आप घरों से थोड़ा सा अपना बाहर निकलते हैं वॉक शॉक करने के लिए, तो मैं देख रही थी कि शहरी बड़े पुरसकून अंदाज से वॉक भी कर पा रहे थे। और बड़ा मजेदार सा सुबह का एक्सपीरियंस होता है जब आप सुबह सवेरे उठते हैं और आपको फिजा साफ दिखाई देती है, महसूस होती है, खुलकर आप सांस ले पाते, तो आपको पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने गिरदो नवा में प्लांटेशन जो है वो भी करें, शजरकारी करें। उसके अलावा ट्रैफिक कवानीन की जरूर पासदारी किया करें। हमारी सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक और पोल्यूशन बहुत ज्यादा हमारे माहौल को, हमारे क्लाइमेट पे बड़े असरअंदाज होती है। और गर्मी की शिद्दत जैसे ही कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बारिश बिन बुलाए मेहमान की तरह बरस जाती है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी का हमेशा मैं कहती हूँ मुनासिब इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पानी आपको बहुत ज्यादा बीमारियों से, बहुत ज्यादा जो आपकी सेहत के हवाले से बहुत बेहतरीन एक चीज है, अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है और बड़ा इजीली अवेलेबल भी है, तो क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। तो अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कोशिश करें कि डिफरेंट तरह के मशरूबात और पानी का इस्तेमाल वक्फे वक्फे से करते रहें। इसी के साथ प्रोग्राम में 2 आज बर्थडेज भी हैं, उनको शामिल करेंगे। और बर्थडे किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए बड़ी खास होती है। पूरा साल आपके मूड किसी भी तरह का हो, आपके हालात कैसे भी हों, लेकिन सालगिरह की एक ऐसी खुशी होती है कि जब विश किया जाता है तो आपकी खुशी दोबारा हो जाती है। तो हमारे साथ आज भी 2 बर्थडेज हैं। पहली बर्थडे है जी साद राजपूत की। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करे, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, कामयाबियां आपका मुकद्दर हो। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास भी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। साद अपने इस खास दिन को अपनों के साथ और भी आप खास बनाएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। दूसरी बर्थडे है जी बड़े नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे हैं, मोहम्मद कासिम, हमारे योगा एक्सपर्ट हैं, योगी नईम उनके बेटे हैं। आज अपनी 3री सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत सारी आसानियां पैदा करे, अपनी फैमिली के साथ और अपनी फैमिली और पूरे खानदान के साथ आप इस दिन को अच्छे से और खुशाइन तरीके से सेलिब्रेट करें। इनके बर्थडे के हवाले से भी हमारे पास वीडियो है, चलिए। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कासिम आप बहुत प्यारे हैं और आपके चेहरे की मुस्कुराहट अल्लाह करे कि इसी तरह से बरकरार रहे और आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा तकरीम का, इज्जत का, राहत का बायस बने। हमेशा से बच्चे पेरेंट्स के लिए बड़े खास रहते हैं। बच्चों की अगर सेहत अच्छी है, बच्चे अगर अच्छे से अपने लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी बड़ा खुश होते हैं। और अगर पेरेंट्स की सेहत अच्छी हो और आप अपने पेरेंट्स के साथ एक भरपूर जिंदगी गुजार सकें तो इससे बड़ी नेमत और कोई हो नहीं सकती है। तो सेहत चाहे बच्चे की हो, बड़े की हो, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। और इस तंदुरुस्ती की नेमत से हमेशा, अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दी है तो उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो फैसलाबाद को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल की हालत अगर हम उस पर नजर डालें तो चाहे बात हो साफ पानी की, सफाई सुथराई
کی، مینجمنٹ کی اور سہولیات کی دیگر جس میں ادویات بھی آتے ہیں. ادویات کی عدم دستیابی ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہی ہے اور اب کچھ عرصے سے تو یہ مستقل چلتی چلی آ رہی ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے کہ سہولیات کے فقدان کی وجہ کیا ہے اور فیصل آباد کے شہریوں کو کس طرح کے صحت کے حوالے سے کس طرح کے پرابلمز فیس کرنا پڑیں، کیا ایشوز ہیں اور اس کے بہترین حل کیا ہو سکتے ہیں اور حکومت اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اس میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے، سٹاف کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا، مطلب کہ پورے کا پورا عملہ مل کے کس طرح سے صحت کی سہولیات کو شہریوں کے لیے آسان اور مؤثر بنا سکتی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. فارمر MSDHQ جھنگ اور چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد ڈاکٹر حبیب بوٹر اور انہی کے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر عزادار حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ فیصل آباد کے لوگوں کو کس طرح کی صحت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس طرح کے مسائل ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں صحت کے حوالے سے؟ جو ہے نا بیٹا وجہ یہ ہے کہ جو فیصل آباد کی جو صحت کے مسائل ہے نا، اصل پرابلم آ جاتا ہے ہمارا پریونشن کا. جی. کہ ہم پریونٹ کس طرح سے بیماریوں کو کر سکتے ہیں. بیماری کا علاج تو ظاہر ہے جب ہوگی بیماری تو اس کا علاج ہونا ہے. پریونشن میں آتا ہے کہ ہمیں صاف پانی ملے، جی، صاف ہوا ملے، ہمیں اچھی خوراک ملے، صاف ستھری خوراک ملے، اچھی پکی ہوئی، جو باہر سے بھی لینی ہے تو کوئی کم از کم ہائیجینک فوڈ ہو، وہ سارے کا سارا. ہمارا پرابلم فیصل آباد کا یہ ہے کہ فیصل آباد میں ظاہر ہے ایک تو آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے اس پہ کوئی نہیں ہے چیک ابھی تک کہ اس کو فیملی پلاننگ کے لیے کوئی کیا جائے تاکہ آبادی کو جو ہے نا تھوڑا سا روکا جا سکے. اور خاص کر جو بھی سارے یہ ایک جیسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے، لیکن جو تھوڑی سی بستیاں ہیں تھوڑے سے جو جہاں پہ لو سوشو اکنامکل لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل. اور اس کے بعد یہ کہ پانی جو ہے نا وہ اب اتنے فلٹرز ہمیں چاہیے کم از کم ہر گلی میں، ہر محلے میں، کیونکہ پانی کی جو ضروریات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. اور جو زمینی پانی ہے فیصل آباد کا وہ ڈیو ٹو یہ نہیں کہ کوئی اس میں کوئی کسی کا آتا ہے کوئی غلطی کی وجہ سے ہے. ظاہر ہے جب سیور ڈلتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو اس میں سیور کی سیپیج ہوتی ہے. سیپیج جو ہے یہ تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، جو مرضی بھی آپ پائپ استعمال کر لیں تو وہ سیپیج گراؤنڈ واٹر میں جاتی ہے. گراؤنڈ واٹر سے پانی نکلنا ہے آگے. اس کو اب ہر پانی فلٹر ہونا چاہیے. فلٹر پلانٹس بھی جو ہمارے لگے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہم جس طرح ان کی ممبرینز جلدی جلدی چینج کروائیں، ان کے نمکیات پورے کریں اس پانی کے، اس میں جو چیزیں جلدی ہیں وہ پوری کریں. تو دوسرے نمبر پہ جو ہے ڈائٹ ہماری، خوراک ہماری، ہم یہ کوشش کرتے ہیں. مزدور طبقہ زیادہ ہے فیصل آباد میں کیونکہ انڈسٹریل سٹی ہے بیسیکلی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اب ظاہر ہے کوئی کسی 5 اسٹار میں جا کے یا 4 اسٹار میں جا کے تو کھانا نہیں کھا سکتے، ریڈیو پہ کھانا چلتا ہے. تو وہ جس طرح کی ہائیجینک کنڈیشن ہوتی ہے وہ آپ نے بھی دیکھی ہے، شہر میں ہم بھی پھرتے ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہے، وہ بڑا پرابلم پیدا کرتی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے فیصل آباد کی، سارے تقریباً پاکستان کی اس طرح سے ہے، تو فیصل آباد بھی ماشاءاللہ انوائرمنٹ پولیوٹیڈ سٹی میں اس کا بھی ایک نام آتا ہے. تو اس میں یہ کہ بھی یہ چیزیں بہت ساری ہیں جو کہ پریونٹ کرنے والی ہیں بیماری سے. جی. ان پہ توجہ دینی چاہیے ہمیں. جی. جو ہمارے فلینتھراپسٹ ہیں، جو ہمارے امیر لوگ ہیں، جو ہمارے کر سکتے ہیں اس چیز کو، وہ پلانٹس لگا کے دیں. جس طرح سیلانی والوں نے آج کل پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، پانی کے پلانٹس ہیں، یا اور جتنے بھی میں دیکھتا ہوں جو بڑے بڑے جو MP MNAs ہیں انہوں سب نے اپنے اپنے ڈیروں پہ پلانٹس لگائے ہیں. وہ لوگ وہاں سے پانی لیتے. میرے گھر کے ساتھ ہے احمد رشید ہے، ہمارا احمد رشید ایکس MP تھا، اس نے بہت بڑا پلانٹ لگایا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہاں سے لوگ، تاکہ اب ہر بندہ خرید نہیں سکتا. آپ نیسلے کا لے کے جائیں پانی تو ایک جو بوتل ہے وہ 400-500 کے قریب میرا خیال وہ پانی کی دیتے ہیں. تو اگر وہ اب بندے کے جس گھر میں 5 بندے ہیں یا 4 بندے ہیں ان کو کم از کم 2 لیٹر 40 لیٹر تو چاہیے پینے کے لیے سمپل، باقی چیزوں کو لے. تو اس کے لیے یہ کہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا، صاف پانی پہ، اور ڈائٹ کو کنٹرول کرنا پڑے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا جو یہ نیوٹریشن دیکھتے ہیں ان کو کرنا پڑے گا. جس طرح سے دودھ ہے اب بچوں کے لیے جو آ رہا ہے وہ سارا ہمیں پتہ ہے کتنی، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم ہر گاؤں گھر میں بھینس ہوتی تھی. شاید آپ بھی گاؤں کے رہنے والے، ہر گھر میں بھینس ہوتی تھی. اب تو کسی گھر میں مجھے بھینس نظر نہیں آتی گاؤں میں بھی.
تو مطلب فیصل آباد کے شہریوں کو اس لیے وہ صحت کے مسائل ہے کیونکہ اوور آل ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ تمام کا تمام سرکل متاثر ہو گیا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اتنے بندوں کو کیٹر کر سکیں. اب ایک ڈاکٹر اگر کہے کہ 300 مریض دیکھے تو وہ بتائیں مجھے کہ اگر صرف وہ 1 منٹ یا 2 منٹ بھی مریض پہ لائے تو 300 منٹ چاہیے. 300 منٹ کے لیے مطلب 5 گھنٹے، یعنی 5 گھنٹے وہ بغیر قلم اٹھائے اپنے کاغذ سے مریضوں کو دیکھے تو وہ مشکل سے دیکھ سکتا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے، ریسورسز کی بھی کمی ہے. اب دیکھیں نا کہ پورے ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت کوئی گورنمنٹ سیکٹر کے فیصل آباد سٹی میں میں بتا رہا ہوں کہ 2 3 4 5 6 7 ہاسپٹل ہیں. صرف ایک ہاسپٹل میں MRI ہے. یس. صحت کی فیسلٹیز بہت کم ہے اور نمبر آف ہاسپٹلز بھی کم ہے. اگر ہم پاپولیشن دیکھیں تو پیشنٹ بہت زیادہ ہے، فرق زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں کہ وہ نا اب دیکھیں نا اگر ایک اسپتال میں 10,000 مریض روز کا آ رہا ہے دکھانے کے لیے یا 4. میں آپ کو جھانگ کی بتاتا ہوں کہ جھانگ میں جب میں MS تھا تو 5,000 مریض ڈیلی تھا. OPD کا ڈیلی تھا. 5,000 بندوں کو دوائی کہاں سے دے سکے؟ یہ تو شہر بھر کے مسائل ہو گئے آزادار. اگر اسی مسائل کو ہم دیکھیں سرکاری ہاسپٹلز میں یہی بنیادی سہولیات وہاں پہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ابھی ووٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ آبادی کو بڑھنے سے جو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور وسائل جو وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں کیے جا رہے جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے. فیصل آباد کی محکمہ صحت کی کارکردگی جو ہے وہ گزشتہ 5-6 ماہ سے جو ہے مایوس کن چلی آ رہی ہے. اس میں ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ فیملی پلاننگ کی کیا ہے وہ میں آپ سے جانوں گی، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر فیصل آباد کے باسیوں کو صحت کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں سرکاری ہاسپٹل میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اور ادویات کی عدم دستیابی تو ایک مستقل مسئلہ بنی ہوئی ہے. اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اور عزادار سرکاری ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو کیوں یہ حالت ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور اس کا تمام امپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ شہریوں اور وہ مریضوں پہ دیکھتے ہیں. اچھا بات ہو رہی تھی آبادی کو بڑھنے کے حوالے سے کہ کنٹرول کس طرح کرنا ہے. محکمہ صحت کی کارکردگی جو مایوس کن چلی آ رہی ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. صفائی شامل ہے، ادویات شامل ہے، ڈاکٹروں کی کمی شامل ہے، ڈاکٹروں کی حاضری شامل ہے اور اس سمیت آپریشن کتنے ہوئے، کتنے مریض چیک ہوئے، ساری مجموعہ کر کے تو پھر ایک رپورٹ بنتی ہے. پھر وہ حکومت ایک رپورٹ جاری کرتی ہے. 1 ماہ کے بعد اسے کارکردگی رپورٹ کہتے ہیں. جو رپورٹ جاری کی جا رہی ہے اس میں محکمہ صحت کی مایوس کارکردگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی پلاننگ کی ادویات جو ہیں وہ مراکز صحت میں موجود نہیں ہے. اور اس کی کوئی 2 4 5 6 مراکز صحت نہیں، تقریباً 100 کے قریب مراکز صحت ایسے ہیں جہاں پہ فیملی پلاننگ کی ادویات نہیں ہیں. اور یہ کوئی ایک بار نہیں، ہر بار جب بھی ایک رپورٹ جاری کی جاتی ہے مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ کی جانب سے تو اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ادویات فیملی پلاننگ کے حوالے سے موجود نہیں ہے. یہ اس کی ایک مایوس کارکردگی یہ بھی ہوگی کہ ہمارے پاس ادویات موجود نہ ہوں تو پھر کس طرح سے آبادی کو بڑھنے سے جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر تو آبادی بڑھتی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ادویات فیصل آباد میں اس وقت جہاں مراکز صحت ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ہمارے پاس اور ساتھ میں ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں تو سہولیات کو جو ہے وہ بہت زیادہ فقدان ہے. آپ کے سامنے ریویمپنگ ہوئی ہے، الائڈ 1 کی ریویمپنگ ہوئی ہے، الائڈ 2 کی ریویمپنگ ہوئی ہے اور اس طرح ہمارا جو غلام محمد آباد ہاسپٹلز کی خیر ریویمپنگ تو نہیں مگر بعد میں سرکار نے ایمرجنسی سمیت واش روم اور کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ رہتے تھے یا خستہ حال ہو چکے تھے اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ طور پہ فنڈ ریلیز کیے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک خبر دی پچھلے ہفتے میں، تو خبر یہ تھی کہ الائڈ 2 کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ڈاکٹر MS صاحب سے بات ہو رہی تھی، ظفر اقبال صاحب سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پچھلے بار جو بجٹ مانگا تھا ادویات کے لیے الائڈ 2 نے وہ مانگا تھا 58 کروڑ اور سرکار نے جو تھا وہ ادویات جو انہوں نے خریدی ہیں اس کے مد میں 2023 اور 24 کا جو بجٹ ہے اس میں الائڈ 2 جو ہے 93 کروڑ روپے کا مقروض ہے صرف اور صرف ادویات کی مد میں. اچھا اب سال 2024 اور 25 کا بجٹ سنایا گیا، اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے 1 ارب 22 کروڑ روپے کی کہ ہمیں ادویات فراہم کی جائے.
اب سرکار نے انہیں دیا 10 کروڑ روپے، 93 کروڑ روپے جو انہوں نے پہلے دینے ہیں لوگوں کے. اچھا اب 1 ارب 22 کروڑ کی ڈیمانڈ کی ہے تو اس کے مد مقابلے ملا ہے 10 کروڑ. ظاہر بات ہے ابھی ابتدائی اسٹیج ہے، اس کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد پھر فنڈ ریلیز کیے جائیں گے، مگر اس مقدار میں فنڈ نہیں ملتے جس مقدار میں ادویات کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تاکہ مریضوں کو جو ہے وہ ادویات فراہم کی جا سکے. اب جب سے صحت سہولت کارڈ متعارف کروایا گیا تو آگے پہلے ایک روٹین سے نظام چل رہا تھا، اب صحت سہولت کارڈ سے یہ ہوگا کہ مریض ایک اچھی چیز تو ہے مگر مریض اس وقت رول چکا ہے. مریض نے شناختی کارڈ جس کے پاس نہیں ہے اس صحت سہولت کارڈ سے مستفید نہیں ہو سکتا. اسے اگر علاج کروانا ہے سرکاری اسپتال میں تو اسے تمام ادویات، تمام جو بھی سرجری کے حوالے سے آلات اسے چاہیے وہ تمام کے تمام اس نے پرائیویٹ خریدنے ہیں اور پھر وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے. صحت سہولت کارڈ میں اگر اس کا لائن لگ گئی ہے تو اسے پھر ایک لائن میں لگنا پڑے گا. ایک نظام جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، بہت زیادہ اس کی کمپلین بڑھتی جا رہی ہیں صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے. اب جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے ڈاکٹر ظفر اقبال وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ مریضوں کو میں ایک التماس کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے زیادہ صحت سہولت کارڈ پہ منتقل ہوں تاکہ جو خرچ ہسپتال انسانیوں کو برداشت کرنا پڑا یا حکومت کو برداشت کرنا پڑا اسے صحت سہولت کارڈ پہ منتقل کیا جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بہت زیادہ تعداد ابھی بھی ایسی ہے پاکستانیوں کی جو کہ صحت سہولت کارڈ پہ منتقل ہوئی. اگر صحت سہولت کارڈ پہ منتقل ہو بھی جائے جو مریضوں کی آئے روز کمپلین آ رہی ہیں وہ نام تھملے کا جو ہے وہ نام نہیں لیتی. کیونکہ دیکھیں اگر وہ صحت سہولت کارڈ کو زیادہ استعمال بھی کریں گے اور ڈاکٹر صاحب وہ چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر ان کو جو دوائیاں پرسکرپٹ کر کے دے گا وہ فارمیسی سے ملیں گی نہیں، اسے پھر سے باہر سے جا کے مریض کو خریدنی پڑیں گی، پھر سے وہ پرائیویٹلی ادویات کو خریدے گا تو اس کی جیب پہ تو وہ اتنی ادویات بھاری پڑ جائیں گی نا. تو یہ تو وہ بڑے مسائل ہیں جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں، جو صحت سہولت پروگرام ہے نا یہ انڈور پیشنٹس کے لیے ٹھیک ہے. جو مریض او پی ڈی مریض ہے نا ان کے لیے صحت سہولت پروگرام میں کوئی نہیں ہے فیسلٹی. ٹھیک ہے. وہ دوائی اپنی یا اسپتال کی ڈسپینسری سے لیں گے یا جو نہیں وہاں پہ آ رہی وہ باہر سے خرید دیں گے. یہ جو انڈور پیشنٹس ہیں نا یہ ہیں صحت سہولت پروگرام پہ. اور اس کا یہ ہے کہ اب اس میں بھی یہ ہوا کہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے جو ہمارے ہیلتھ کارڈ سے پیشنٹ چل رہے تھے وہ بھی ہمیں بہت کم کرنے پڑ رہے ہیں، کم پڑ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اب یہ انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں شروع کیا نا صحت سہولت پروگرام تو اس سے اتنا زیادہ وہ اس میں گڑبڑ ہوئی جی کیونکہ سرکاری اسپتال میں تو ظاہر ہے وہ تو ٹریک چل رہے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جعلی فائلز کا بننا یہ اگر ان کا آڈٹ ہو تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا. تو آڈٹ کیسے ہوگا؟ گورنمنٹ نے کرنا. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اور حکومت خاموش دیکھ رہی ہے، حکومت کو لگتا ہے کہ وہ صحت کی تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے. ضروری استعمال ہوا ہے کیونکہ میں نے بھی 1-2 پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کام کیا ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہاں پہ بہت ہیلتھ کارڈ کے سلسلے میں بالکل بہت ہی زیادہ گڑبڑ 30 کروڑ 20 میں کہتا ہوں کہ ایک دن میں 70 سرجریاں بھی ہوئی ہیں. اب 70 سرجری ایک دن میں مجھے شاہ صاحب بھی بڑی دیر سے ہیلتھ کو کر رہے ہیں بیٹ کر کر رہے ہیں تو 70 سرجری ایک دن میں مجھے بتا دیں کہ ہو سکتی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں 70 سرجریز بھی ہوئی ہے. تو یہ تو سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر بھی اپنے مریضوں کو کہتا ہے کہ مجھے شام میں آ کے پرائیویٹلی چیک اپ کروانا. تو یہ کیا وجہ ہے اس کو کیوں نہیں پھر مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جب تک ہم سب لوگ ولنگلی اپنے اندر سے عوام کی خدمت کے لیے نہیں اٹھیں گے نا اس وقت تک تو حالات جو ہے نا تقریباً یہی رہنے. ہر بندہ، میں نہیں کہتا کہ ایک بندہ نہیں، ہر بندہ ٹھیک ہے. شاہ صاحب کو پتا ہے کہ میں کوئی 8-9 سال رہا ہوں MS جی. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی ایک شکایت بھی میرے آئی ہو میرے پاس لے کے مریض آیا ہو یا میرے خلاف کوئی کسی ایجنسی کے پاس کہ بندہ شکایت دے گیا ہو کہ جی ڈاکٹر صاحب نے یہ مریض اس کو نہیں کیا. کیوں ہوتا رہا؟ بجٹ تو اس وقت بھی یہی تھے، اس سے بلکہ کم تھے، پیشنٹ بھی اتنے ہی تھے. چلڈرن ہاسپٹل کا شاہ صاحب کو پتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو اگر ڈاکٹر صاحب کم بجٹ میں پہلے معاملات چل رہے تھے تو اب مخصوص میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ ویل چاہیے. یہ جو ہمارے مینجمنٹ کی ڈاکٹرز کی ساروں کی آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جب اب میں تو نہ فیل کر رہا ہوں کہ ہمارے اسپتال میں نا کوئی گروپنگ سی ہو چکی ہے تو وہ جو گروپنگ ہے نا شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ نا وہ پھر ظاہر ہے تھوڑا سا پرابلم پیدا کرتی ہے. دوسرا جو میں آپ کو مین بات بتانے لگا ہوں ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے جب تک ہمیں پیریفری میں پراپر ہاسپٹل اور پراپر بندے جہاں پہ کام کرنے والے وہ نہیں ہوں گے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل
وہ سرکاری ہاسپٹل جی، وہاں سے جب جو ڈرین وہاں سے ہو رہا ہے نا مریض یہاں پہ آ رہا ہے، ہاں جی، دن کا 200-400 وہ وہیں پہ ڈرین ہوگا نا اگر، تو اسپتال پہ لوڈ کم پڑے گا. کیونکہ ظاہر ہے ایک سرجن کتنا ایک مریضوں کو دیکھ سکتا ہے، کنسلٹنٹ سرجن ایک کنسلٹنٹ فزیشین کتنے مریضوں کو دیکھ سکتا ہے. 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں کہ منیمم ایک مریض کو دیکھنے کے لیے. جی، 6 گھنٹے میں بتا دیں وہ کتنے، اگر وہ صرف چائے کا کپ بھی نہ پیے یعنی اٹھے بھی نہ سیٹ سے، بنا تو بریک کتنے مریض دیکھ سکے گا وہ، آپ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. 15 منٹ وہ گھنٹے میں 4 مریض دیکھے گا، 6 گھنٹے میں 24 مریض دیکھ لے گا. چلیے ڈاکٹر صاحب، مان لیا کہ بجٹ کم ہے، ادویات کا وہ اس طرح سے سہولیات موجود نہیں ہے، لیکن پھر ڈاکٹر حضرات وہ ادویات کیوں لکھ کر دیتے ہیں جو کہ ہاسپٹل کی فارمیسی پر موجود نہیں ہے، اور عام آدمی کی جیب پہ اتنا ہی وہ بھاری ادویات پڑ جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے صحت کا مسئلہ تو ہر دوسرے گھر میں ہے. میں نے کیا کہا، میں نے یہی تو کہا کہ جب تک یہ ولنگ نہیں ہوگی، اب تو جو رپورٹس، جو انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں ان میں بھی سارا آپ پڑھ رہے ہیں، آ رہی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. اٹس این اوپن سیکرٹ کہ بھری پڑی ہیں اخباریں کہ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پھر کون کیسے سیدھا، یہ سارا نظام سیدھا کیسا ہوگا؟ اپنے اندر سے تو کوئی کرنے نہیں بیٹھے گا یہاں پہ. یہ ہوگا، اپنے اندر سے اٹھے گا. لوگ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا بڑا کام کر رہے ہیں. چلے وہ تو پھر ہمیں امید ہے، یہ تو ہم پھر امید ابھی کل پرسوں دیکھیں کہ ڈاکٹر صداقت نے جو آپریٹ کیا ہے، ہاں جی، یہ دنیا میں کوئی میرا خیال ٹوٹل 20 کیس ہوں گے، 15 یا 20 کیس، جن میں سے ایک ڈاکٹر صداقت اسسٹنٹ سرجری کے چلڈرن ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہی لوگ کام کر رہے ہیں. تو سر پیریفری جو ہے نا، پیریفری، اب میں نا آج کل میڈیکل ڈائریکٹر ہوں ایک عائشہ امبر ہاسپٹل ہے مامو کانجن کا، وہاں پہ میں ہفتے میں 2 دن جاتا ہوں. اس جگہ پہ مامو کانجن والی جگہ پہ دنیا کی ہر سہولت میسر ہے اس ہاسپٹل میں. اچھا، سی ٹی اسکین، MRI، الٹرا ساؤنڈس، ایکس ریز، اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبورٹری، 100 بیڈڈ وارڈ ہے. وہ بندہ ایک بندہ ہے صرف، وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عامر ہے، امریکہ میں ہوتا ہے. اس نے ایک بندے نے اپنا سوچا کہ میں یار اتنا پیسہ کما رہا ہوں باہر، اتنا پیسہ میرے پاس ہے تو باہر آ کے میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کروں. اور بہت ہی مائنر ریٹس ہیں. سیزیرین سیکشن 20,000 میں ہو رہا ہے وہاں. صحیح. شہر میں 70,000 میں شروع ہوتا ہے، وہاں 20,000 میں سیزیرین سیکشن ہو رہا ہے. اگر ایک فرد واحد یہ کر سکتا ہے تو ازادار پھر ہماری گورنمنٹ کے لیے تو یہ کتنا ہی مشکل ٹاسک ہے جو ان سے پورا نہیں ہو پا رہا ہے. صحت سہولت کارڈ میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کرپشن کی، میرے پاس ایک رپورٹ آئی، اس میں نے دیکھا فیصل آباد کے میرے خیال میں 38 کے قریب ہاسپٹل تھے ضلع فیصل آباد کے جو کہ صحت سہولت کارڈ سے رجسٹر تھے. ایک رپورٹ جاری ہوئی، اس سے متعلق یہ ذکر کیا گیا کہ ایک ہاسپٹل تھا تاندلیالہ میں، وہ پرائیویٹ تھا. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جی کہ وہاں پہ 78 خواتین آئی ہیں 1 ماہ کے اندر. اور 78 کے 78 خواتین کے C سیکشن کیے گئے، ایک بھی اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں نارمل ڈلیوری نہیں ہوئی. کچھ دن گزرے، جو صحت سہولت پروگرام کا نظام دیکھ رہے ہیں یہاں پورے پاکستان کے انچارج تھے، غالباً ان کا نام تھا علی رضا، وہ آئے پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی. انہوں نے آ کے یہاں پہ پھر تمام پروفیسر بلائے، ڈاکٹر بلائے اور ان سے کہا کہ انفیکشن. اچھا عزادار، میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی اور ہم جانیں گے کہ پوری ہاسپٹل کی سٹوری کیا تھی، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کے صحت کے حوالے سے کس طرح کے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اور ہاسپٹلز کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں بہت بری طرح سے سہولیات کا فقدان ہے جو کہ کئی عرصے سے چلا جا رہا ہے، اور ادویات کی عدم فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر حضرات اس طرح کی دوائیاں لکھ کر دیں گے جو کہ ہاسپٹل کی فارمیسی سے نہیں ملیں گی اور ان کو باہر جانا پڑے گا، تو یہ اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور عام شہری پھر وہی جو ہے وہ پس کر رہ جائے گا. لیکن عام شہری کی جو پرابلمز ہیں اس کا بہترین حل کیا ہے، حکومت ہے اس بارے میں کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ آزادار آپ بتا رہے تھے ہاسپٹل کے حوالے سے بھی، بلکہ میں چاہوں گی کہ وہیں سے ہم بات کا آغاز کریں. پنجاب میڈیکل کالج میں انہوں نے کہا کہ انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے C سیکشن کے باعث. پھر یہ ہوا کہ کچھ پالیسیاں تبدیل ہوئی، انہوں نے پھر C سیکشن کے اوپر پابندی وغیرہ لگا دی کہ C سیکشن وغیرہ صحت سہولت پروگرام پہ نہیں ہوں گے. کچھ پرائیویٹ ہاسپٹل ایسے ہیں انہوں نے دیکھا کہ سرجری کے اوپر جو ہے پابندی لگ چکی ہے، تو انہوں نے جو میڈیسن سے وابستہ مریض داخل ہو کے جن کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی تھی انہوں نے اسے بھی جو ہے وہ روک دیا.
کہ ہم اس کے اوپر بھی کام نہیں کریں گے، اس میں تو بچت نہیں ہے، بچت سرجریل سائڈ پہ ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ صحت سہولت پروگرام پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو تھا، پھر سرکار نے یہ کہا کہ پیسہ سرکار کا ہے، کما پرائیویٹ ہاسپٹل والے رہے ہیں۔ سرکار نے یہ کہا کہ وہاں پہ پابندیاں وغیرہ لگا کر انہوں نے سرکاری ہاسپٹل میں جو تھا وہ صحت سہولت پروگرام باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر زیادہ زور دیا کہ سرکاری اسپتالوں میں مریض زیادہ سے زیادہ صحت سہولت کارڈ پہ منتقل کیا جائے اور مریضوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر علاج کی سہولت ہو، اور روزانہ کی بنیاد پہ صحت سہولت کارڈ پہ کتنے مریض رجسٹرڈ ہوئے، کتنے مریضوں کا علاج ہوا، اس کی رپورٹ حکومت پنجاب کو بھجوائی جا رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا صحت سہولت کارڈ کا پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے۔ اب اس کا باقاعدہ طور پہ شیئر بھی بنتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک ڈاکٹر نے رپورٹ شیئر کی کہ عزادار یہ مسئلہ یار ہائی لائٹ کرنا ہے وہ کہ یہ ایک رپورٹ ہے شیئر کے حوالے سے، اس میں ایک ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا، DDFO کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا ہر ماہ 1,40,000 1,25,000 1,30,000 شیئر بن رہا ہے۔ اسی طرح دیگر جو DDFO وہاں پہ تعینات ہیں ان کا بھی کوئی 1,00,000 سوا لاکھ قریب یا 80,000 90,000 روپیہ ایک ماہ کا شیئر بن رہا ہے۔ اور اسی طرح جو پروفیسر اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کا شیئر بن رہا ہے 20,000 25,000 30,000 37,000 10,000 12,000۔ اسٹافیں پیٹ رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں اپنا، کئی دفعہ انہوں نے اس بات کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ ہمیں شیئر میں سے جو 2,000 4,000 5,000 روپیہ مل رہا ہے 2 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو جو اسپتال کو چلانے والے انتظامیہ ہیں وہ پورا شیئر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہی ہے، اور دوسری جانب جو ورکر ہیں جو کام کر رہے ہیں انہیں شیئر جو ہے وہ اس حساب سے نہیں مل رہا جس حساب سے ملنا چاہیے۔ اس کی کوئی کیٹیگری وغیرہ نہیں واضح طور پہ کی جا سکی نا ابھی تک۔ میرے خیال میں یہ 2022 میں صحت سہولت کارڈ متعارف کروایا گیا تھا، اب 2024 ہے، 2 سال میں ہم یہ کیٹیگری ہی اس میں بہتر تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے۔ 2 سال میں ہم یہی نہیں دیکھ سکے، ایک کیٹیگری بنا سکے کہ نرس کو کتنا ملنا ہے، پیرامیڈک اسٹاف کو کتنا ملنا ہے، ٹیکنیشین کو کتنا ملنا ہے، ڈاکٹر کو کتنا ملنا ہے، پروفیسر کو کتنا ملنا ہے، اور DDFO کو نے اگر لینا ہے تو وہ کس حیثیت سے لے رہا ہے، اس کا کتنا بنتا ہے، بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ ایک بہت بڑے شعبہ طب کے بہت بڑے طبیب وہ بھی جو ہے وہ اس گنگا بہ رہی ہے اس میں وہ پورا اس میں جو تو وہ بھی ہاتھ اس میں مکمل طور پہ دھو رہے ہیں، وہ بھی اس میں جو ہے ملوث ہے۔ ان کی بھی رپورٹ آج مجھے کسی نے شیئر کی ہے کہ یار یہ کس بیس کے اوپر جو ہے وہ صحت سہولت کارڈ سے جو ہے وہ شیئر وغیرہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ تو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، ریٹائر ہونے کے باوجود یار یہ لاسٹ پروگرام میں آپ نے ایک اور بات بھی شیئر کی تھی کہ تھوڑا سا ہاسپٹل کے ریونیو کو اچھا کرنے کے لیے جو سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں وہ شام میں اپنے کلینکس یا پرائیویٹ ہاسپٹل کی بجائے وہیں پہ مریضوں کا چیک اپ کیا کریں گے، وہ تھوڑی سی اس پہ تو تھوڑی سی وضاحت کریں۔ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا 26-27 جولائی کو، غالباً ایک 26-27 جولائی کو ہوا اور ایک ہوا 2 اگست کو۔ اس میں حکومت نے یہ کہا کہ جو ہمارے سرکاری ڈاکٹر ہیں، دیکھیں جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں نا یہ باہر سے نہیں بنے، ان کی مشہوری کی جو بیس بنی ہے وہ ان کے سرکاری ہاسپٹل بنے ہیں۔ سرکاری ہاسپٹل میں مریض آتے تھے یہ انہیں چیک کرتے تھے، پھر صحیح طریقے سے چیک نہ کرنا، پھر مریض نے باہر کا ٹائم لینا، پھر یہاں سے وہ پھر مشہور ہوتے گئے۔ جتنے بڑے بڑے پروفیسر ہیں یا جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں یہ تمام سرکاری ہاسپٹلس کی پیداوار ہے۔ بہت کم چند ایک ڈاکٹر ہوں گے جو پرائیویٹ اسٹاف پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں سے مشہور ہو کے، اور وہ پھر انہوں نے اپنا سیٹ اپ بھی پرائیویٹ رکھا۔ تو سرکار نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ سرکاری ڈاکٹر جو ہیں وہ سرکاری اداروں میں ہی پریکٹس کر سکیں گے، جس طرح فیصل آباد کا FIC ہے، FIC میں شام کے اوقات میں OPD چلتی ہے، OPD میں مریضوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے جو پروفیسر یا ڈاکٹر حضرات ہیں وہ باہر پرائیویٹ کلینک انہوں نے بنا رکھے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل جا کے پریکٹس کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں نہیں کرتے، مگر سرکار یہ کہتی ہے کہ شام کے اوقات میں ہمارے ہاسپٹل کیونکہ OPD کمرے بند ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہاں پہ مریضوں کو چیک کریں، تو اس کی جو انکم ہے وہ سرکار کو ہی ہے، کچھ شیئر ڈاکٹر لے جائیں اور کچھ شیئر جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھ سکیں، انتظامیہ لے جائیں اسپتالوں کی یا ڈاکٹر لے جائیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے عمل درآمد کروانا ہے یا جنہیں لیٹر لکھا گیا ہے وہ خود پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ہاسپٹل کے، وہ سرکاری گاڑی پہ سرکاری ڈرائیور کے ساتھ تقریباً کو 25 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے وہ اپنا جا کے کلینک کرتے ہیں، اور دوپہر 2 3 4 بجے جاتے ہیں، شام کو 5 6 بجے وہ واپس آتے ہیں۔ تو دیکھیں سرکاری گاڑی، سرکاری ڈرائیور، اور یقیناً میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ فیول جو ہے
وہ بھی سرکاری ہوگا. فیول بھی کہہ سکتا ہوں میں. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح سے جتنے عہدے دار ہیں اگر وہ اپنے کام پہ اور اپنی جو ہے وہ ذاتیات کو زیادہ پیورٹی دیں گے بجائے اس کے کہ جو ان کے سر پہ رسپانسبلٹی ہے، صرف ادویات کی یا سہولیات کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے مریضوں کی طرف سے بہت ساری ایسی شکایات بھی موصول ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹرز کی طرف سے یا اسٹاف کی طرف سے ناروا رویہ ہے یا ان کی عدم وہاں پہ موجودگی ہے. تو یہ ایک بڑے مسائل ہیں. مینجمنٹ کی اگر بات کریں سیدھا سیدھا مس مینجمنٹ تو کیسے سیدھی ہوگی؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ مینجمنٹ کا بہت رول ہے. مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ سبھی لوگوں کو، پروفیسرز کو، ٹیچرز کو، یہ جو اپنے آپ کے میڈیکل آفیسرز ہیں، نرسنگ اسٹاف، یہ سب کو لے کے چلے ساتھ. جی جب لے کے چلے گی تو پھر اس کے بعد بھی وہ ڈلیور کر سکے گا. ادروائز وہ کہنا کہ میں خود ایمبیس کیا کہ میں ڈلیور کرتا ہوں، پاسبل نہیں ہے. اب دیکھیں میں چلڈرن ہسپتال میں جب آیا، شاہ صاحب میرے ساتھ اس وقت کے میرے سے آتے جاتے ہیں. ادھر فیصلہ آباد میں کہیں بھی چلڈرن کا پیڈیاٹرکس کا ڈائلسس سینٹر نہیں تھا. لاہور جانا پڑتا تھا چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں، اور وہاں پہ 6 ماہ کا ٹائم ملتا تھا، 3 ماہ کا. لوگ رول جاتے تھے، چھوٹے بچے گردوں کے جو مریض بن جاتے. ہاں جی. ہم نے ادھر، مجھے ڈاکٹر ایرم ہے ادھر، انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں یہ ادھر بنا دینا ڈائلسس سینٹر کی 4-5 مشینوں کا، تو بڑا زبردست کام ہوتا ہے. گورنمنٹ کے پاس ظاہر فنڈز نہیں تھے، میں نے نہیں ٹچ کیا. میں نے ہمارے ادھر ایک دوست ہیں عمران صاحب، ان کو کہا ایک مشین دے دیں. میرا خیال تھا ایک مشین سے کام چل جائے گا، انہوں نے لے دی. صحیح. کوئی تقریباً میرا خیال 20 لاکھ یا 7,000، اتنا پیسہ نہیں ہے. پھر میں نے نا ہمارے انکل ہیں، انکل شریف صاحب ہم ان کو بولتے ہیں، لیور سینٹر جب بنا تھا نا تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. صحیح. اس کے بعد وہ ان سے میرا ریلیشن، ان کا جو بیٹا ہے ڈاکٹر خرم طارق، وہ اس وقت بھی پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس کے. وہ میرے سے 1 سال جونیئر بھی ہیں، چھوٹا بھائیوں کی طرح ہے، بڑا قریبی میرے. میں نے کہا یار خرم ادھر ڈائلسس سینٹر بنا دو، انکل شریف کو بلکہ میں نے. تو انہوں نے نا فوری طور پہ خرم کو بھی تھا، دوست میرا بھی دوست تھا وہ. تو ادھر اب چلڈرن ہاسپٹل فیصلہ آباد میں 5 ڈائلسس مشینوں کے ساتھ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائلسس سینٹر چل رہا ہے، اور خرچہ اس پہ کتنا آیا تھا ٹوٹل 2 یا 2.5 کروڑ. ان لوگوں کا 2-2.5 کروڑ پہ. اور انہوں نے تو شروع میں تو انہوں نے دی تھی ساری میڈیسن بھی وہ دیتے تھے، اب میڈیسن گورنمنٹ ظاہر دیتی ہے. اب وہ بچے جو ذلیل ہو رہے تھے وہاں جا کے، اللہ معافی دے، لاہور میں ڈھونڈ رہے تھے بیچارے، اب وہ یہاں پہ ہو رہے ہیں. کہ بل چاہیے آپ کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے ڈاکٹرز کو. اینجیوگرافی مشین تھی بچوں کی، وہ ہم نے لگوائی ادھر. ڈاکٹر نگینہ شہزادی ہیں، بڑی لیجنڈ ڈاکٹر ہے ہماری، جس کی پیڈیاٹرکس کی اسٹوڈنٹ. میں جب آیا نا تو میں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ جس طرح سے بریفنگ ہوتی ہے ڈاکٹر نگینہ کام نہیں کرتی، یہ فیکٹ بات ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر نگینہ بولا ہے، میں نے کہا بیٹا وہ میری بیٹی بنی ہوئی ہے بھی بیٹی، سب کو پتا. تو میں نے کہا بیٹا یہ کیوں نہیں آپ کریں؟ کہ سر میرے پاس ٹوٹلی 50,000 روپے کا سامان ہے جو آنا ہے، جو اینڈوسکوپ کے آگے لا کے جس نے کام کرنا ہے سارا، جس نے وہ اسپیسیمن لینے ہیں یا وہ خون روکنا ہے، یہ سارا کرنا ہے. میں نے کہا اب لیں، ابھی کوئی ایشو نہیں، فنڈز پڑے ہوئے ہیں. میں وہ لے کے دیا، اور اس کے بعد نگینہ شہزادی ایسا ماشاءاللہ انہوں نے، ظاہر ہے بندے کا پھر دل کرتا ہے کام کرنے کو. جب بندے کو اس کا نام بن گیا ہے فیصلہ آباد میں، اب وہ ایک بگ قسم کی جو ہے نا وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے، جس نے کی اتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چلڈرن لاہور سے زیادہ بہتر. بالکل. اور آئے روز ان کی کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتی ہے، اور کئی بار ہمارے چینل اس کو کور کیا ہے. سب سے جو بڑا کام تھا کہ ایک بچے 6 ماہ کے بچے کے معدے سے بلیڈ نکالا، جی، اور بغیر وہ اس کی سرجری کے. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کام، آپ جو مینجمنٹ ہے نا ان کا اگر شیلٹر ہو ڈاکٹرز کے اوپر، اور ان کے ساتھ ان کے لیزون ایسا ہو کہ وہ سمجھے کہ ہم بات کھل کے کر سکتے ہیں. چلیں یہ تو مینجمنٹ کی حد تک بات ہوگی، اس میں حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. اور حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حکومت اس چیز کی کس طرح سے یقین دہانی کر سکتی ہے کہ فیصل آباد کے ہر شہری تک ادویات مؤثر انداز میں پہنچیں. اس کی خریداری اور تقسیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ازادار حکومت اس میں اب تو کیونکہ بس ہو گئی ہے، یہ تو ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے کہ ادویات کی عدم فراہمی اور پھر مہنگے داموں ادویات کا ملنا غریب کی جیب پہ پہلے سے زیادہ بوجھ پڑتا چلا جا رہا ہے. تو اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت اس چیز کو کیسے میک شور کرے گی کہ ہر شہری تک جو ادویات کی سہولت ایٹ لیسٹ وہ بر وقت اور مؤثر انداز سے پہنچے. دیکھیں ادویات کی قیمتیں جو کنٹرول میں نہیں آ رہی جی،
میں جب بھی کسی فارمیسی پہ جاتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کل کو ہم اس ریٹ پہ میڈیسن لے کے آئے ہیں، آج جب ہم نے ادویات خریدی ہیں تو اس ریٹ پہ خریدی ہیں، اور روزانہ ہی ادویات کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے ٹینڈر کیے جاتے ہیں، ادویات کی جو قیمت مقرر کی جاتی ہے ٹینڈر میں وہ بہت کم ہوتی ہے۔ کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں وہ اس میڈیسن کو لینے کے حوالے سے اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ انسولین ہے، جو سرکاری ہاسپٹل ریٹ مقرر کرتے ہیں، کمپنیاں وہ افورڈ نہیں کرتی اور وہ اس میں حصہ نہیں لیتی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ابھی بھی سرکاری ہاسپٹل میں انسولین جو ہے وہ شارٹ ہے، جس کا خمیازہ شوگر کے مریض بیچارے بھگت رہے ہیں۔ باہر جاتے ہیں کبھی 700 میں ملتی ہے، کبھی 1200 ہو جاتا ہے، اگلے ہفتے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے 1800 ہو گیا، اس سے اگلے ہفتے جائیں پتہ لگتا ہے 2000 سے۔ اب تقریباً راؤنڈ وار کو 2000 کے قریب ایک انسولین مریض کو جو ہے وہ میسر آ رہی ہے، وہ میرے خیال میں کوئی 15 دن لگتی ہے، 10 دن لگتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں، مگر اس کا جو بھی ٹائم لیمٹ ہوتا ہے ایک انسولین کا تو 2000 روپے کی آ رہی ہے۔ اب مریض جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل میں ملے گی نہیں، پرائیویٹ میڈیکل اسٹوروں پہ ان کی قوت خرید نہیں ہے، تو مریض بیچارہ کہاں جائے گا؟ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ مالک ہے، وہ میڈیسن وغیرہ نہیں لیتے، ان کا مرض جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ حالانکہ اب یہ باقاعدہ طور پہ کہاوت بن چکی ہے کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں گے تو زندہ رہ سکتے ہیں، مگر میڈیسن اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ بہت مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے مرض جو ہے بڑھتا جائے گا۔ سرکاری ہاسپٹل میں پھر وہی بات کی جائے گی کہ دیکھیں گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے FIC کے حوالے سے کہ جو دل کے امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کے ادویات ان کے گھروں تک پہنچائی جائیں، اور 2 ماہ کے بعد مریض وزٹ کرے گا، اگر ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اس کی ادویات تبدیل کرنی ہے تو اس کی ادویات تبدیل کرے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ادویات یہی چلتی ہیں چلتے رہنے دینی ہے تو اس کی ادویات یہی چلتی رہے گی۔ اس سے یہ ہوگا کیونکہ فیصل آباد FIC میں نہ صرف ڈویژن فیصل آباد، سرگودا، میاں والی، خوشاب سے بھی مریض جو ہے وہ علاج معالجے کے ذریعے یہاں کا رجوع کر رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ ادویات صرف لینے کے لیے آتے تھے 1 ماہ کے بعد تو اچھا خاصا ان کو جو تھا وہ خرچ ہو جاتا کرائے کے اوپر اور ٹائم کا علیحدہ سے ضیاع ہوتا تھا۔ اب یہ کہ ادویات ان کے گھروں پہ جا رہی ہے، یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اسی طرح حکومت نے ہیپیٹائٹس کے ادویات کے حوالے سے جو ہے وہ کام شروع کیا، وہ بھی مریضوں کی جو ہے وہ ادویات فیلڈ ہاسپٹل کی یہاں پہ فراہمی فیصل آباد میں اس سے کتنا زیادہ اثر آئے گا شہر کے میں صحت کے مسائل کو حل کرنے میں؟ دیکھیں جو یہ فیلڈ کے ہاسپٹل کی آپ بات کر رہی ہیں تو ابھی پرسوں رات مجھے کسی نے دوست نے ڈاکٹر نے فون کیا کہ عزیزدار بھائی آپ فیلڈ ہاسپٹل جو بنائے گئے ہیں انہیں آپ دوسرا کے لئے کلینک آن ویل پروگرام جو حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کسی ایک بھی کلینک آن ویل جہاں پہ یہ کیمپ جا کے لگایا جا رہا ہے اسے چیک کر لیں، وہاں پہ عملہ ٹائم سے نہیں پہنچے گا، وہاں پہ کلینک آن ویل جو گاڑی جاتی ہے وہاں پہ ادویات میسر نہیں ہے، بوگس رپورٹس وغیرہ اس کے طور پہ بنائی جا رہی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو مسائل کو اجاگر کریں تاکہ حکومت تک یہ میسج جو ہے پہنچ سکے۔ اب کلینک آن ویل حکومت کی جانب سے شروع کر دیں گے۔ پچھلے دنوں موبائل ہیلتھ وین حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی تھی، تو موبائل ہیلتھ وین کے حوالے سے وہاں پہ ایکس رے ہے، اس میں لیب کی سہولت موجود ہے، اور اس میں ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف کی پوری ٹیم ہے 8 سے 10 افراد کی جو کہ مختلف جگہ پہ جا کے کیمپ لگائے گی۔ اب وہ جو تھی کافی دنوں سے ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی، میں بھی اسے دیکھ رہا تھا روزانہ کی بنیاد پہ کہ کہیں جاتی تو ہے نہیں، اور یہ اتنا بڑا ادھر ہی رہتی ہے، کہیں نہیں جاتی۔ پرانا پروجیکٹ ہے یہ حکومت کا بہت پرانا پروجیکٹ ہے، پہلے یہ بند ہو گیا تھا، شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا۔ اچھا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایسے علاقے جو مریض نہیں آ سکتے یا لوگ جو نہیں جاتے، اگر ان کی دہلیز پہ یہ چیز جا رہی ہے اور وہاں پہ انہیں سہولت میسر ہو رہی ہے تو ایک اچھی بات ہے، مگر اس کا پراپر استعمال تو ہونا چاہیے نا۔ خدا رہا یہ تو نہیں کہ وہ آپ کے دفتر کے باہر کھڑی ہے یا آپ پھر وہی مینجمنٹ کی آ جاتی ہے نا کہ اوپر سے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ جو سہولت دی جا رہی ہے اس کا کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے صحیح سے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ میں بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ساری یہ کنٹینیوس سپرویژن مانگتی ہیں، یس کنٹینیوس سپرویژن مانگتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سپرویژن کرتے ہیں وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ میری تو سجیشن جو ہے نا وہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ جب تک پیریفری آپ کی مضبوط نہیں ہوگی نا
جو گاؤں سے ہمارے پاس لوگ نزلہ زکام کھانسی والے اور چھوٹی اپینڈکس والے، ماشاءاللہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، کوئی ٹپ دینا کہ کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں، مضبوط کیسے کریں گے، ان کو مضبوط کیا جائے. وہاں پہ ساری انویسٹیگیشن کی سہولیات موجود ہوں. سی ٹی اسکین لگا، اب سی ٹی اسکین کسی نے کروانا ہے نا، فرض کریں میں بتا رہا ہوں تو اس کو منتقل، میں ماموں کانجن کی بات کر رہا ہوں، میں تو پراپر وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ سی ٹی اسکین ہے. وہاں سے پہلے لوگ آتے تھے نا تو 100 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، فیصلہ آباد تک کوئی سی ٹی اسکین مشین نہیں تھی، وہ یہاں پہ آتے تھے. اب جس بندے کا ہیڈ انجری ہوئی ہے وہ اس کو 100 میل سفر کر کے آئے گا سی ٹی اسکین کروانے کے لیے، پھر اس کا علاج شروع ہوگا. اب وہ وہیں ہو رہا ہے. اس قسم کے جو ہے نا ہاسپٹلس، چھوٹے ہاسپٹلس جن میں سہولت ساری ہو، بے شک وہ 50 بیڈ کا ہو، بے شک وہ 30 بیڈ کا ہو، لیکن یہ انویسٹیگیشن سہولیات کم از کم ساری ہو وہاں پہ. یہ مائنر چیزیں ہیں، اسکین ہو، سی ٹی اسکین ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، ایکس ریز ہو گیا، یہ سارا کچھ یہ وہاں پہ لگا ہوا ہو تو وہاں پہ وہ ڈیل کرے. اگر ہم نے RHC بنا دی ہے رورل ہیلتھ سینٹر، وہاں پہ ایک ڈاکٹر مارننگ پہ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر نائٹ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. رورل ہیلتھ سینٹرس وہ اس کا کام صرف میڈیکو لیگل کاٹنا ہے، پیشنٹ اس کا کنسرن ہی نہیں ہے، نہ وہ سرجن ہے. کیوں نہیں وہاں پہ اگر ہم 2-3 جو RHCs ہیں وہاں پہ ملا کے تو ایک اسپتال بنا دیتے ہیں، وہ 3 یونین کونسلز کا، جہاں پہ سرجن بھی ہو، فزیشین بھی ہو، ریڈیالوجسٹ بھی ہو، یعنی سارے جو ہیں ENT کا ڈاکٹر ہو، آئی کا ڈاکٹر ہو، وہ سارا ایریا کو کیٹر کریں گے. ٹھیک ہے، 20 میل 25 میل جانا آسان ہے، 200 میل آنا مشکل ہے، اور مشکل ہے. پھر 200 میل آ کے آپ وہ صبح اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر لکھ دیتا ہے اس کو یہ ٹیسٹ کروا لو، وہ سارا دن لیبارٹری میں رہتا ہے. باہر ہم نے تو میں نے تو کیونکہ یہ ایکسپیرینس سارے کیے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے، اس میں سے گزرا ہوا ہوں. وہ سارا دن وہاں پہ کھڑا رہتا ہے. اس کا شام کو سیمپل ہوتا ہے 1-1.5 بجے کے قریب، بیچارے سیمپل دینے کے بعد کہتے ہیں پرسوں آ کے رپورٹ لے جی، وہ چلا جاتا ہے. پھر واپس وہاں سے پھر وہ واپس کرایہ خرچ کر کے آتا ہے، 2 دن کے بعد رپورٹ لیتا ہے. پھر وہ اسی ڈاکٹر کے کمرے کے باہر لائن لگ جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے رپورٹ لی تو آپ سیدھے جا کے اس کو دکھا دیں، پھر وہ لائن میں لگ جاتا ہے بیچارہ. بس اسی طرح کی اس کو جو دیکھ کر کے جو ایکس رے رہے. اور ایسے ہی مسائل سے اگر ہم دیکھیں تو پورا فیصل آباد اور فیصل آباد کے گرد و نواح میں جتنے بھی ہمارے ٹاؤنز ہیں وہاں سے آنے والے مریض اسی طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ان مسائل کو جلد از جلد حل کر سکے، گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تاکہ صحت کی سہولیات کو بہتر انداز میں شہریوں تک پہنچایا جا سکے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، پروگرام کا حصہ بنے. وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور فیصل آباد کے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ سیاست کا حسن رہا ہے. اور فیصل آباد کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کئی دہائیوں سے فیصل آباد میں بڑے اہم لیڈرز کے ساتھ فیصل آباد اگر کہا جائے کہ PMLN کا گڑھ رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. لیکن حکومت موجودہ ہونے کے باوجود اور کئی بڑے سیاسی رہنما یہاں سے منسلک بھی ہیں، ان کا تعلق بھی ہے، بڑی زبردست انہوں نے سیاست کی ہے، اس کے باوجود فیصل آباد کے شہریوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. اس وقت موجودہ حالات میں دیکھیں تو مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے باوجود اگر انفراسٹرکچر کی طرف آ جائیں تو یہ بھی ایک سنگین مسئلہ بڑھا جا رہا ہے. اتنے سیاسی رہنماؤں، اتنے اہم سیاسی رہنماؤں کا یہاں پہ سیاست کرنے کے باوجود اور موجودہ حکومت PMLN ہونے کے باوجود فیصل آباد کی عوام کو اتنے زیادہ مسائل کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور ابھی تک عوام اتنی مایوس کیوں دکھائی دے رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں حاجی محمد اکرم انصاری صاحب، سابق MNA ڈویژن صدر مسلم لیگ نون فیصل آباد اینڈ فارمر منسٹر آف کامرس اینڈ ٹیکسٹائل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جیسے کہ میں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ بہت کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا فیصل آباد گڑھ رہا ہے سیاسی لحاظ سے، تو اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے سیاست میں، اس کے باوجود موجودہ حکومت بھی PMLN کی ہے لیکن فیصل آباد کی عوام کو ریلیف نہیں ہے. فیصل آباد کی عوام بہت مسائل میں گری ہوئی ہے اور بڑی پریشان ہے، جس میں بنیادی وجہ اور بنیادی مسائل جو ہے وہ بے روزگاری ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہاں کا مہنگائی ہے اور بجلی کے بلز تو سب سے بڑا وبیلہ جان بنے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد کے سیاسی صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اپنے اس چینل میں مجھے بلا کے اپنی جو معاملات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پر تھی، عروج پر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جب سے حکومت ختم ہوئی ہے 2017 سے، جی، اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی۔ اس میں بہت ساری چیزیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون کا کیا کیا ریٹ تھا، کیا کیا نہیں تھا۔ نہ بجلی مہنگی تھی، نہ گھی مہنگا تھا، نہ آٹا مہنگا تھا۔ اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں تھیں، ہاں جی، اور لوگ خوشحال تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بےروزگاری اس وقت بھی تھی، کم تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی۔ ہاں جی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے جو 4-5 سال 17-18 کے بعد نکلے ہیں، اس میں ایک تو گیپ ہے، ہماری حکومت نہ مرکز میں تھی نہ صوبے میں تھی۔ اس 4 سالوں کی حکومت کا جو آفٹر آل جیسے کہتے ہیں نا، آفٹر آل جو شارٹس ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور اتنی مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، ابھی ہماری حکومت جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، جیسی مرکز کے اندر ہماری حکومت ہے، نہ تو ہماری تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود حکومت ملی ہے تو مل کے ہم اتحادی حکومتوں کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، اور اس میں کور ایشو جو ہمارے اس وقت ہیں، پچھلی تو اللہ کا فضل ہے صوبے کے اندر بھی ہماری حکومت بنی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں صوبائی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں مرکز کی ہوتی ہیں، ہاں جی، لیکن مہنگائی جو روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں، جس میں مثلا آٹا ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ پہلے سے کافی کم ہے یہ، لیکن اس میں مین جو آج کل کا کور ایشو ہے وہ ہے بجلی کا۔ بالکل بالکل، اور بجلی کا بل جو ہے وہ ہم بھی پے کرتے ہیں، سارے لوگ پے کرتے ہیں، جس سے رعایت ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو جو 200 یونٹ ہے یا 100 یونٹ ہے، 200 کے نیچے لیول پہ جو آتے ہیں اس سلیب سے، ان کو کوئی ہم ریلیف دیں، اور پھر اس سے بعد میں 200 سے پھر ہم 300 تک جائیں گے، پھر 400 500 تک جائیں گے۔ تو یہ تجاویز ہیں، اس پہ تجاویز کے اوپر ریلیف دینے کے لیے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو اس کے جب کرے گی جی، تو اس کو سبسڈائز کرنا پڑے گا۔ صحیح، سبسڈائز کرنے کے لیے آپ کو اربوں نہیں کھربوں روپے چاہیے، آپ کا بجٹ اتنا ہے کہ آپ کے اگر آپ دیکھیں گے، میں الحمدللہ وہ 7 اسمبلیوں میں رہا ہوں، ہاں جی، لیکن اس میں نے جو دیکھا ہے بجٹ ہمارا وہ 90%، 94% تک بھی، اور 95% تک بھی میں دیکھوں گا وہ غیر ترقیاتی ہے، اس میں ترقیاتی آپ کچھ کریں کچھ نہ کریں، آپ اربوں کا بجٹ بنائیں، آپ خربوں کا بجٹ بنائیں، 95% جو بجٹ ہے وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ صحیح، تنخواہیں آپ نے دینی ہیں، اداروں کے آپ نے دینی ہے، پینشنیں آپ نے دینی ہیں، باقی ریلیف آپ نے دینی ہے، آپ کے پاس صرف بچتا ہے 4 یا 5%۔ 4-5% بھی اس وقت آپ کو ملے گا کیونکہ بجٹ جو بھی ہے خسارے کا ہوتا ہے، جی، وہ 10% خسارے کا ہو، وہ 15% خسارے کا ہو، وہ 5% خسارے کا ہو، وہ ہم نے قرضے لے کے پھر ہم ترقیاتی کام جو ہو ہم نے کر لیے۔ اچھا، لیکن اگر آپ نے جیسے بات کی کہ حکومت کوشش کر رہی ہے بجلی کے نرخ کو کم کرنے کی، ان کی قیمتوں کو کم کرنے کی، تو پھر آئی پی پیز کو لے کر جو اتنا وویلا ہوا ہے اس کے معاہدوں کو ریفارم کرنے کی طرف کیوں نہیں حکومت آ رہی، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ آئی پی پیز سے ہمیں جتنی کنزپشن کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس میں چیمبر میں بھی بڑے دھماکے دار اس پہ پریس کانفرنس بھی ہوئی اور سب تمام چیزیں ہوئی پچھلے دنوں، جیسے وہ تمام چیزوں کا بھی آپ کو علم ہے، تو ان تمام حالات میں یہ آئی پی پیز کے معاہدے کیوں نہیں حکومت ریفارم کر رہی ہے؟ اس پہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں خاموشی نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو نا، ہمارے لوگ، میں تو کسی کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا،
آئی پی پی کے ساتھ جب آپ کو معاہدہ کریں گے ہاں اس کے گارنٹر جو ہوتے ہیں وہ ورلڈ بینک ہوتا ہے، جی ایشین بینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جب تو اس نے سرمایہ کاری کرنی ہے تو اب تو آج کل تو کسی سے کو آپ کو 50 روپے دے، وہ کہتا ہے یار مجھے واپس دیں گے تو کوئی گارنٹر لے کے آؤ. تو یہ تو بہت بڑی اربوں کی اور خربوں کی سرمایہ کاری جب آتی ہے وہ لگاتے ہیں اس میں. صحیح. تو اس میں جو گارنٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے تحت ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ معاہدہ جو ہے اس کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے. وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو، وہ آئی پی پیز کا معاہدہ ہو یا انٹرنیشنلی کوئی بھی معاہدہ ہو، اس کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے. دیکھو ٹھیک. اب آئی ایم ایف نے جو پرانے ہماری حکومت تھی انہوں نے جو آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہیں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. صحیح. کیونکہ حکومت نے اس کو اون کرنا ہے، جس کی بھی حکومت ہے. وہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان اس کو پیسے دے گا یا نواز شریف پیسے دے گا یا کوئی اور جو ہیں وہ پیسے دیں گے. وہ جس کی حکومت ہے اس نے دینے ہیں، اس کو اون کرنا پڑے گا. صحیح. آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اوکے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. ہم نے 1997 میں اس وقت معاہدے پچھلے ہوئے تھے جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے. ہم وہ کیس لے کے ورلڈ بینک کے اوپر گئے جو انٹرنیشنل فورم ہے. تو واپڑا کے ہمارے وزیر نے کہا جی وہاں پہ ہم کیس ہار گئے. صحیح. کیوں ہارے؟ ڈیو ٹو بہت سارے ریزنز ہیں اس میں. تو ریزن یہی ہے کہ ہم اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. جو وعدہ ہو گیا اس کو پورا کرنا ہے ہم نے. آپ کا نفع ہو آپ کا نقصان ہو. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم وعدہ کوئی کریں اس وقت ہمیں عوام کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. اس وقت ہم کہتے ہیں جلدی پیسے آ جائیں گے، جو مرضی ہم سے لکھوا لو وہ سے ٹھیک ہو جائے گا. مطلب یہ جو خیال کیا جا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو پاکستان میں آئی پی پیز کی 49 کے قریب کوئی کمپنیز ہیں ان سے ہی ایٹ لیسٹ ریفارم کیا جائے، تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھو نا، اگر وہ لوگ، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہے نا. جی. ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے، میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ اپنی حکومت کو بھی اور ان کو یہ کہنا چاہوں گا، ضرور اگر ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، وہ جو آئی پی پیز والے ہیں وہ کون سے ہمارے 100% ہمارے اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں. ان کی بھی کمزوریاں ہیں جو وہ نہیں کرتے. ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو کہ جو ہمارے فل نہیں کرتے اس معاہدے کو، ان کے ساتھ ان کو ختم کر دینا چاہیے. اب میں نے سنا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ 8-10 ایسی کمپنیز ہیں جن کو وہ ڈی لسٹ کر رہے ہیں اس میں. جی ٹھیک ہے. تو اگر وہ ڈی لسٹ ہو جاتی ہیں، 7-8 ہو جاتی ہیں، اس سے کافی ریلیف مل سکتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس بجلی کی کمی نہیں ہے. بجلی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس کوئی 40,000 میگا واٹ ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کی جو کنزمپشن ہے وہ میرا خیال 22,000، کبھی 21,000، کبھی 20,000، کبھی 18,000، اپروکسیمیٹلی 20,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے. جو گرمیوں کے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر آپ یوٹیلائز ہم کرتے ہیں. اس کے بعد سردیاں ہوں گی کم ہو جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آئی ایم ایف کے معاہدوں کو، ہم آئی پی پیز معاہدوں کو اون کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اتنی پابندی ہے کمپنیز کے اوپر کہ جو معاہدے ہمارے ساتھ کیے ہوئے ہیں اگر وہ فلفل نہیں کر رہے تو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ معاہدے جو ختم کیے جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا ایشو دیا ہے جس پر مجھے آج بولنے کا میری آواز کیونکہ اس حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ ابہام بھی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں. لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ ان چیزوں کو ریفارم ہونا چاہیے. معاہدے شاید دیکھنے میں اتنے آسان لگ رہے ہیں، شاید مشکل ہوں گے. ہر کسی کا اپنا سٹانس ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے آپ یہاں پہ تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ حکومت کی جانب سے وہ سٹانس اپنا سامنے رکھیں. اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں پورے شہر میں مہنگائی کے حوالے سے، یا اگر پہلے ہم کاروباری سیکٹر کی بات کر لیں تو آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے، انڈسٹری بہت بڑی ہے، لیکن بجٹ میں سب سے زیادہ فیصل آباد اگنور ہوا ہے. فیصل آباد کے کاروباری طبقے کو کسی بھی لحاظ سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. ٹیکسز کی بھرمار ہے. کیا یہ اس چیز کا تاثر ہے کہ جو اس سال الیکشن 8 فروری کو ہوئے اور اس میں یہاں سے پی ایم ایل این کے جتنے اہم سیاسی لیڈرز تھے وہ شاید اپنی پرفارمنس اس طرح سے نہیں دکھا پائے یا اپنے حلقوں کے مسائل اس طرح سے حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا خمیازہ پورے شہر کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں تو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ الیکشن کو جیت گیا کوئی ہار گیا. یہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. لیکن جو سیاستدان ہے، میری ایک جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، میں 40 سال سے اس کے ساتھ ہوں.
میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری جماعت ہو اور اس کے اوپر کوئی بلیم آئے. میں یہ سمجھوں گا, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایم این اے ہوں, ایم این اے نہ ہوں, ایم پی اے ہوں, ایم پی اے نہ ہوں, لیکن ہماری اگر حکومت ہے مرکز کے اندر, اگر صوبے کے اندر ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے پھر کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. اس میں صوبے کے تحت تو ہم نے کافی ریلیف دے رہے ہیں مختلف اسکیموں کے تحت, کیونکہ ابھی تو جیسے کہتے ہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, ابھی تو وہ سنبھلے ہیں تھوڑے سے. اور انشاءاللہ یار مجھے کل بھی میٹنگ کر کے آیا ہوں, تو 15 ستمبر سے پہلے انشاءاللہ تعالی بہت ساری جو اسکیمز ہیں وہ لانچ ہو جائیں گی, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھو نا, اب سولر دے رہے ہیں, سولر کے تحت بھی ہم ریلیف دے سکتے ہیں غریب لوگوں کو. اچھا, جو 15 ستمبر سے ریلیف ملے گا تو اس حوالے سے ہم آپ سے جانیں گے کہ کتنا آپ بتا پاتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے عوام کو تو خوشخبریاں چاہیے اور خوشخبری کے لیے تو عوام منتظر بیٹھی ہے. تو ہم جانیں گے کہ اور کون سی نئی نوید ہے فیصل آباد کی عوام کے لیے یا پنجاب کی عوام کے لیے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ ٹرن, اور فیصل آباد کے حوالے سے کیا عوام کے مسائل ہیں اور سیاسی جتنے رہنما ہیں ان کا اس میں کیا کردار, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور حاج صاحب سے میں جاننا چاہوں گی کہ ریلیف کے حوالے سے سب سے زیادہ آج کل شور تو یہی مچ رہا ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ کل آپ کی میٹنگ تھی اور 15 ستمبر تک بہت ساری خوشخبریاں, نئے پروجیکٹس آنے والے ہیں. اگر اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتا سکیں تاکہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا سکھ کا سانس آئے ان کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سب سے کور ایشو آج کل کا جو ہے وہ ہے بجلی کا. ہاں جی بالکل. تو بجلی کے ذریعے بھی ہم جو صوبوں کے ذریعے یعنی ٹوٹل جو ہے وہ مرکز نہیں کرے گا, اس میں جو کوآرڈینیٹ کریں گے صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ بھی ڈالیں گے, مرکز اپنا حصہ ڈالے گا. اس کے تحت انشاءاللہ تعالی ایک تو جو میں نے گزارش کی ہے کہ سولر جو ہے وہ ہر گھر کے لگنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اگر لگ جائے گا تو اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. پھر 200 یونٹ تک ریٹ جو ہیں وہ کم ہیں, اب بھی کم ہیں. اب اگر دیکھیں گے 200 تک وہ شاید 27-28 روپے ہیں. جب 200 سے اوپر چلے جاتے ہیں پھر وہ کچھ 40 روپے ہو جاتا ہے. پھر جب کمرشل چلے جاتے ہیں وہ 50-55 تک چلا جاتا ہے. تو یہ جو سلیبز بنی ہوئی ہیں یہ اس کے تحت میں سمجھتا ہوں ہمیں فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ چھوٹے لیول کے اوپر ان کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں. 15 ستمبر سے پہلے انشاءاللہ تعالی اناؤنسمنٹ ہوگی, پرائم منسٹر اناؤنس کریں گے یا منسٹر اناؤنس کریں گے جو بھی اس کے واپڈا کے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ تعالی ریلیف ضرور ملے گا ان کو. بالکل ٹھیک ہے. باقی ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کسانوں کو ہمارا پرانا دور تھا 5 روپے یونٹ بجلی ہم دیتے تھے, 5 روپے. جی. تو آپ اندازہ کریں آج نہیں 5 روپے مل رہے, آج آپ ان کو بھی ہم نے اسی لائن میں لگایا ہوا ہے. تو اسی طرح ویسے ہی اس وقت ریٹ جو بجلی کا ہوتا تھا وہ 10 روپے ہوتا تھا, 10 روپے یونٹ. اب تو ہمیں وہ خواب نظر آتے ہیں کہ 2017 میں 10 روپے بجلی تھی, 2017 کے اندر کسانوں کو 5 روپے میں ہم دے رہے تھے, 2017 میں ہماری بہت سارے ہم ریلیف دے رہے تھے ان کو. تو یہ جتنی چیزیں آپ دیکھیں نا, جو آپ کے بینکوں کے جو انٹرسٹ ہے وہ کبھی کسی نے سنا کہ 22% بھی ہوتا ہے. میں تو جتنے بھی میں نمائندگی کرتا رہا ہوں, ہمارے جتنے فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں مل اونرز, باقی جتنے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ڈبل ڈیجٹ سے نیچے آنے چاہیے, اگر 10 ہے اس کو 9 بھی لے کے آؤ. یعنی ہم کوشش کرتے رہے ہیں چلو یار 9 روپے مل جائے ان کو, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت ان کو 3 روپے جو یونٹ تھا وہ اس پر رعایت دی ہوئی تھی. تو اس وقت 3 روپے بھی بہت زیادہ تھے. جی. آج تو 3 روپے کی بکت نہیں ہے. آپ جب دیکھیں گے آپ کو 50 روپے یونٹ مل رہا ہے تو 3 روپے کیا اس کی اہمیت رکھتی ہے, وہ تو آٹے میں جیسے نمک کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں, جب تک میں بھی کاروباری آدمی ہوں, پہلے جتنے بھی ہم ریٹ نکالتے تھے, مثلا ہم کپڑا بناتے تھے تو پر میٹر جو اس پہ خرچہ ہم نکالتے تھے وہ نکالتے یار ہمارا جو خرچہ ہے وہ 3 روپے یا 4 روپے بجلی کا آئے گا 1 میٹر کے اوپر. آج 20 روپے سے کم نہیں ہے, آج ہو سکتا 25 روپے بھی ہو.
تو یہ جتنا خرچہ اس کے اوپر جاتا ہے اتنی مہنگائی ہے پھر وہ اس کی بنیادی وجہ بجلی ہے اور باقی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر باقی تو دیکھو کاٹن ہماری ہوتی ہے کاٹن پہلے بھی وہی ریٹ تھے ابھی وہی ریٹ ہیں لیکن بجلی سے ہی تو ہمارا اثر کاروبار چلے گا سب چیزیں ہیں ہم گھریلو صارفین کو تو سولر کی صورت میں ایک ریلیف دے رہے ہیں لیکن انڈسٹری کے لیے کیا کریں گے کیونکہ انڈسٹری نہیں چلے گی تو عام شہری کا روزگار کیسے چلے گا میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ بجلی کا جو ہے یہ سب سے زیادہ ریٹ جو ہے اس کا بنا ہوا ہے ہاں جی اب سب سے زیادہ خرچہ اس کا ہے بالکل اس کو ہم جتنا کم کر دیں گے اتنا ریلیف مل جائے گا وہ چھوٹی سطح پہ بھی اور بڑی سطح کے اوپر باقی چیزیں کوئی چیزیں انٹرنیشنلی ریٹ ہوتے ہیں مثلا آپ کے تیل کا ریٹ انٹرنیشنل ریٹ ہے اب گندم کا ریٹ بھی جو انٹرنیشنل ریٹ ہو گیا ہے اب یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ بھی گیس ہے اس کا بھی ریٹ جو ہے انٹرنیشنل ریٹ ہے آپ انٹرنیشنل ریٹ کو کم نہیں کر سکتے اگر کام کریں گے تو آپ اپنے پلے سے دیں گے تو ہمارے پلے تو پہلے ہی نہیں ہے ہم تو آئی ایم سے پہلے ہی کہتے ہیں جو مرضی ہم سے کروا لو جی ہمیں بس ایک دفعہ قرضہ دے دو جوائن کروا لو آپ اپنے اس میں لیکن سر یہ بھی تو سچ ہے نا کہ حکومت اپنے مراد پر جو ہے وہ ان کو روک نہیں رہی خود ایک لگژری لائف سٹائل کے ساتھ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور جا کے قرض لے رہے ہیں اور عوام کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ شاید جس طرح سے اب سیاسی آگاہی لوگوں کے ذہنوں میں یا ان کی نظروں میں ہے ان کی سوچ میں ہے وہ شاید پہلے نہیں تھی لوگ اب زیادہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ اگر آپ قرض مانگنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی لگژریز تو کم کریں یہ بات تو بالکل صحیح ہے یہ بات عوام نہیں کہتی یہ آئی ایم ایف بھی کہتا ہے آئی ایم ایف بھی یہی کہتا ہے ہمیں کہ اپنی لائف سٹائل جو ہے اس کو نیچے لے کے آؤ اگر آپ کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں تو اس کا حساب کتاب لو اگر آپ وہ خرچہ 10 روپے کرتے ہیں خرچے کو آپ 8 روپے پہ لے کر آؤ وہ آئی ایم ایف یہی کہتا ہے ہمیں وہ ہمیں کون سی بات کہتا ہے وہ جو ہم ریلیف دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ریلیف کیوں دیتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں یہ سبسڈی ہم کہتے ہیں یہ سبسڈی دینی ہے ہم نے نہیں دے سکتے آپ کہاں سے دیں گے آپ کوئی بھی ہم دیکھو نا حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ ریلیف دے بالکل لیکن جب آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے جب کسی اور بندے کے پاس جاتے ہیں جو کاروبار ہے اب وہ کہتے ہیں جناب میرے پاس جو میں لے کے آیا ہوں 100 روپے کی چیز عوام کو میں 50 روپے میں کیسے دے دوں گا پیسے تو کھانے کو لیے ہم تو پہلے نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ تمام چیزیں اس کے اوپر غور ہو رہی ہے یہ ہم نے یہ جو ٹائم گزارا ہے 6-7 مہینے کا اس پہ بہت غور و خوض ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید واسق ہے جو ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے وہ 15 سپٹمبر کی ہے 15 سپٹمبر سے پہلے انشاءاللہ تعالی یہ بجلی بھی دیکھیں گے اس پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ریلیف دینا ہے ہم اس کو زیادہ نہیں کر سکتے ہمارا تو ہر آدمی اسٹیک پہ لگا ہوا ہے جو عوام ہے ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے تو پھر ہماری حکومت کرنے کا کیا مقصد ہے کیونکہ ابھی تو ہم ایک شہر کی فیصل آباد کے حوالے سے میں آپ سے صرف بات کر رہی ہوں اسی طرح اگر ہم پنجاب اور پورے پاکستان کو دیکھیں تو بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اس ٹائم پہ موجودہ حکومت پر اور جیسا کہ ریلیف میں آپ نے بھی بات کی ہے کہ اس کے نرخوں کے حوالے سے ریٹس کے حوالے سے تو جو حکومتی نرخ نامے آتے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے ایک تو مہنگائی ہے اور اوپر سے خود ساختہ مہنگائی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے انڈر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں جتنی مینجمنٹس کام کر رہی ہیں یا شہر کی انتظامیہ ہے وہ کہاں پہ غفلت برت رہی ہے اور اگر غفلت برت رہی ہے تو ان سے پوچھنے والا کیوں نہیں ہے وہ کسی کے سامنے جواب دے کیوں نہیں ہے یہ بہت ساری چیزیں کئی خود ساختہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جی اب آپ منڈی کے طرف چلے جائیں سبزی منڈی میں چلے جائیں وہاں پہ ریٹ جس کا ہے اگر 100 روپے ہے تو وہاں سے لے کے ہمارے غلام محمد آباد کے اندر ہی منڈی ہے اس کو ہم نے مدینہ چوک راجہ چوک شاہی چوک میں لے کے جانا ہے تو وہاں سے اٹھا کے ادھر لائیں گے وہ 140 روپے کی ہو جائے گی وہ صرف بیچارے نے جو ضرورت ان کی بھی ہے جنہیں 100 روپے کی لی ہے وہ جا کے 100 کی تو نہیں بیچے گا وہ غریب آدمی ہے جس نے روزی کمانی ہے وہ کہتا ہے جی میں کیا کماؤں اور اس کے ساتھ میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے ان کا جو منافع ہے وہ ذرا ٹھیک ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ ہو لیکن ان کا جتنی منظوری کرتے ہیں ان کی منظوری میں وہ کریں آج کل آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد میں انڈسٹری جو ہے وہ بڑے حالات ان کے خراب ہیں
بہت ساری میرے خیال 50% تو ویسے بند ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. اور وجہ اس کی صرف بجلی ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ بجلی ہے کیونکہ اس کے جو خام مال اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے ان کے ریٹ وہی ہیں. کاٹن وہ کسان رو رہا ہے میری کاٹن کے ریٹ نہیں مل رہے مجھے. کسان رو رہا ہے مجھے گندم کے ریٹ نہیں پورے مل رہے. کسان رو رہا ہے مجھے چاول کے ریٹ نہیں پورے مل رہے. کسان رو رہا ہے باقی جتنی اس کی آئٹمز ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی. سوائے یہ فروٹ اور اللہ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے بھی ہے. اس مرتبہ اتنا فروٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبزیاں اتنی دی ہیں. اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گندم اتنی دی ہے کہ وہ اس کے ریٹ نیچے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں یہ چاہیے کہ ریٹ نیچے آئے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کسان کو ہم ریلیف دیں. اگر ہم کسان جو ہے وہ ایک بنیادی رکن ہے ہمارا. کوئی بھی شے لے لیں آپ, ٹیکسٹائل کا جو بنیادی آدمی ہے وہ کاٹن گرور ہے. اگر کاٹن گرور کو آپ ریلیف نہیں دیں گے, ایک بندے کو آپ ریلیف دے دیں, سستی ہو جائے گی وہ ساری چیزیں. اور معاشیتی اگر استحکام کی بات کریں تو عدم استحکام اسی لیے ہمیں معاشی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم شاید اس طرح سے ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کو. اور ٹیکس کے حوالے سے بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کی تو بات کرتے ہیں لیکن جتنے ٹیکس نیٹ میں لوگ آلریڈی موجود ہیں, ٹیکس پیئرز موجود ہیں, ان کے لیے کسی بھی طرح کی اٹریکشنز نہیں ہیں, ان کے لیے کسی بھی طرح کی سہولیات نہیں ہیں, ان کو کسی بھی طرح کا ایسا ریلیف نہیں ہے کہ نان ٹیکس پیئر دیکھ کے کہے کہ بھائی میرے تو بڑا زندگی کا نقصان ہو رہا ہے, میں ٹیکس پیئر فٹافٹ سے بن جاؤں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری نااہلی ہوتی ہے. ایک آدمی جب اس نیٹ میں آتا ہے, ٹیکس نیٹ میں آ گیا, اس کو پھر سہولیات بھی دیں. ہم جو آدمی آپ کو ڈائریکٹ دے رہا ہے اس کو سہولیات دیں. ہم اس کو اور تنگ کرتے ہیں, گھیرا تنگ کرتے ہیں, ادھر سے تنگ کرتے ہیں, وہ بھاگتا ہے. وہ یا تو وہ اس کو کمپنی کو ختم کرے یا پھر اپنے کاروبار کو ختم کر کے آرام سے بیٹھے کوئی اور کام کر لے وہ. لیکن میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا ٹیکس کلچر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہم نے لی وہ بھی ہم مجبوراً لیتے ہیں. پھر حکومتیں جو ہیں مجبوراً لیتی ہیں. وہ سگریٹ کے اوپر ڈائریکٹ لے لیا, بسکٹوں کے اوپر ڈائریکٹ لے لیا, فلاں چیز پر ڈائریکٹ لے لیا. ویسے تو ہم نہیں دیتے, نہ ملیں دیتی ہیں نہ دوسرے دیتے ہیں, ہر آدمی بچتا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے اصلاح ہونی ضروری ہے اس میں. ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ اصلاحات لے کر آئیں گے, اور اصلاحات کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں میل اونرز ہیں یا تاجران ہیں یا ہمارے باقی دوست کاروباری دوست ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز کریں. ہم پرانے دور کے اندر ہم ان کو ٹیکس کلچر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کس طرح کی ہم کوششیں کر سکتے ہیں, ایسا میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایفر. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور فیصل آباد کے سیاسی حالات کیا ہیں, عوام کے مسائل کیا ہیں, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کی کیا کارکردگی رہی ہے اس حوالے سے بھی جانیں. عوام کے جو مسائل ہیں اس کو کس طرح سے بہتر انداز سے حل کیا جا سکتا ہے, اور ٹیکس اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. ٹیکس پیئر تو موجود ہیں لیکن ان کے لیے وہ سہولیات, وہ اٹریکشن اور وہ انٹرسٹ موجود نہیں ہے جو کہ باقیوں کو بھی مجبور کر دے ٹیکس پیئر بننے پر, مجبور کر دے ٹیکس نیٹ میں آنے پر. اور کس طرح سے پاکستان میں ٹیکس کلچر کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اس میں حکومت کے کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیونکہ بجٹ تشکیل دیتے ہوئے تو یہ بات کو کہا گیا تھا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی, صوبے سے ہی ریونیو جنریٹ کیا جائے گا اور عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے. لیکن حاجی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں اس طرح سے لوگوں کا ابھی تک بھی آنے کا سلسلہ نہیں شروع ہوا جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب شاید حکومت آئی ہے تو حکومت کچھ گھیرا تنگ کرے گی نان ٹیکس پیئر کے گرد. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیسے پاکستان میں اور اسپیشلی فیصل آباد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ٹیکس کلچر کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے جو ہماری روایات ہیں وہ تو یہی تھی کہ جب بھی بجٹ آتا تھا, بجٹ سے پہلے ہم کاروباری لوگوں کو, چیمبرز کے لوگوں کو, باقی جتنی ایسوسیشنز ہیں جس کے متعلقہ بھی ہیں, ان تمام کو دعوت دیتے تھے. وہاں پہ وزارت خزانہ کے اندر دیتے تھے, وزارت تجارت کے اندر دیتے تھے,
ٹیکسٹائل منسٹری کے اندر دیتے تھے، اور باقی جتنی بھی ہماری منسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں ان کے متعلقہ، وہاں پہ ہم ان کی ملاقات کرواتے تھے کہ پہلے آپ وہاں پہ بیٹھیں، نیگوسیشنز کریں، آپ کو جو تکلیفیں ہیں وہ آپ ان کو بتائیں، جو ان کی تکلیفیں ہیں حکومتی کی وہ آپ سنیں، اور سن کے پھر اس کو آپ اچھے طریقے سے بنائیں تاکہ بجٹ بھی بہتر ہو، آپ کو ریلیف بھی ملے، تاکہ عوام بھی خوشحال ہو۔ میرا خیال ہے یہ بدقسمتی ہے کہ یہ پچھلے 4-5 سال سے ایسا کلچر جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اور ہر آدمی میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں، کاروباری لوگ بھی ملتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ملتے ہیں، وہ یہی ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ میں تو اس دفعہ نہیں ہوں اسمبلی کے اندر، لیکن اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے تھا، ان کو بلائیں۔ تجاویز تو بھیجی گئی تھی، تجاویز بھیجنا کوئی اور بات ہے، لکھ کے بھیج دو، کون کہاں پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، آپ تو پھر حکومت تو پی ایم ایل این کی تھی، آپ نے سامنے بیٹھے، حکومت تو کسی کو اس میں نہیں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے یا کسی کی بھی ہے، میں تو ایک جنرلی بات کرتا ہوں کہ ان کو بلانا چاہیے تھا، ان کو بلا کے جس طرح پرانی روایات تھی ہماری تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں اگر وہ اس وقت کر لیتے، آئی ایم ایف کی دیکھو نا، ہم کہتے ہیں آئی ایم کی شرائط ہیں تو بڑوں کی شرائط اس کو مان لو جی، جب ماننا ہے تو جنہوں نے پیسے دینے ان کو بھی تو اس میں شامل کرو جی۔ آئی ایم ایف کے سامنے تو آپ نہیں بٹھا سکتے وہاں پہ جا کے آپ یو ایس اے کے اندر یا انگلینڈ کے اندر، لیکن کم از کم ادھر تو ان کی باتیں سنیں آپ۔ یہ میں چاہے اس میں میری گورنمنٹ ہے چاہے کسی کی بھی ہے، اس دفعہ اور پچھلے 3-4 سالوں سے نہیں بلایا کسی کو، مجھے گلا کیا ہے کئی دوستوں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنانا چاہیے تھا، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کے اندر دل کی جو بات ہے، تو بہت ساری ایسی آراء ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی تجاویز ہوتی ہیں جو ہمارے بھائی یہاں سے دیتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تجاویز نہ لینے کی وجہ سے آج ہم جو ان مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، اگر تجاویز لی جاتی تو کچھ حالات چینج ہوتے، نتائج کچھ اور ہوتے؟ میں کہتا ہوں اس سے ریلیف میں سمجھتا ہوں نہیں ملتا، کم از کم وہ لوگوں کو سامنے تو بٹھاؤ، ان کو بٹھا کے ان سے بات کرو، بھئی یہ ہماری مجبوری ہے، آئی ایم ایف کی مجبوری آئی ہے ہمارے پاس، آپ کو تجویز ہے ہمیں بتائیں، گورنمنٹ کے خرچے کم کریں، صحیح، جو آپ نے ایسے ہی سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں ان کے خرچوں کو کم کریں۔ آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، دیکھو نا پی آئی اے آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس اسٹیل مل آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں، لسٹ پڑھیں گے سینکڑوں کی تعداد میں، اور اس کے اوپر ارب ہا روپیہ جو ہم ان کو دیتے ہیں، آپ بیچ نہیں سکتے، آپ بیچنے کی بات کرتے ہیں کہ اوہ یہ تو آپ نے پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ بیچ دیا آپ نے۔ میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا کام جو ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کاروبار کر رہی ہے؟ پہلے بھی کہتا رہا ہوں، دیکھو نا اسٹیل مل ہمارا کاروبار تو نہیں ہے، گورنمنٹ کیوں کرے؟ پی اے اے ہے یا کوئی اور ادارے جتنے بھی ہیں، حکومت کا عوام کے مسائل سے زیادہ کاروبار پہ، اپنے کاروبار پہ فوکس ہوگا تو پھر ہم اپنی مفاد کی سیاست ہی سر کر رہے ہیں، پھر عوامی سیاست تو نہیں ہے نا۔ آپ ان کو سنبھالتے جی، ان اداروں کو سنبھالتے جو ارب ہا روپیہ آپ ان کے اوپر سفید ہاتھیوں کے اوپر لگا رہے ہیں، وہی ارب ہا روپیہ جو ہے وہ عوام کے اوپر لگاؤ۔ اگر وہی روپیہ اگر آپ کے پاس بچ جائے، جو آپ نجکاری کرتے ہیں، نجکاری میرا خیال ہے 2-4 چیزوں کی ہوئی ہوگی، نہیں ہو رہی، بہت ساری باتیں ہوں گی اس میں، بالکل، تو ان کو بلا کے ان سے تجاویز لیں، جو کاروباری اصل لوگ ہیں۔ فیصل آباد میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، اور ایسی بات وہ آپ کو بتانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو بلاتا نہیں کون کو۔ اگر یہ لوگوں کو بلائیں، وہ جو سفید ہاتھیوں کے اوپر ارب ہا روپیہ لگاتے ہیں، میں یعنی آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر وہ آپ ان کے اوپر ارب ہا روپیہ نہ لگائیں، وہی ارب ہا روپیہ جو ہے وہ آپ عوام کے اوپر ریلیف کے اوپر لگا دیں، تو آپ کا کام سیدھا ہو جائے گا۔ مطلب آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کی عوام کے جو مسائل ہیں اور حکومت کے جو وعدے تھے وہ اسے وفا کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ نہیں ہوئے، اس کی وجوہات ہیں نا جی، جب ہم بات کرتے ہیں وہ صرف آئی ایم ایف ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں، پچھلی گورنمنٹ سے 4 سال کے اندر جو ان کے معاہدے ہیں وہی ہم سے پورے نہیں ہو رہے، اب ہم نئے پھر لینے جا رہے ہیں، پھر معاہدے ان کے تو معاہدے تو وہی ہوں گے جو پچھلی گورنمنٹ نے کی، آپ بھی وہی کچھ کریں گے۔ عوام کی ریلیف کے لیے بات کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے،
وہ آپ کہتے ہیں پیسے دینے ہیں، وہ پیسے تب دیں گے، یہ کریں گے، پیسے دیں گے ہم تب دیں گے اگر یہ کام ہمارا کریں گے، پیسے دیں گے یہ ہمارا کام کریں گے، وہ آپ کام کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کو شامل کریں. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی معاملات آپ کے اس قومی سطح پہ ہیں، اس قومی سطح کے اوپر ہمارے لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے. جو پیئر ہیں، ٹیکس پیئر لوگ ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں یا چھوٹے نمائندگان ہیں. اب چیمبر کا کوئی بندہ وہاں پہ جا کے وہ اچھی بات کرے گا. بالکل صحیح. اب اس سے ہٹ کے آپ کی ایپٹما ہے وہ اچھی بات کرے گا. آپ کی باقی ایسوسیشنز تاجران کی ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، ان کو بلائیں، کوئی اچھی بات آپ کو دیں گے. فیصل آباد کی عوام کے ساتھ ساتھ مجھے تو آپ بھی اپنی سیاسی پارٹی سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں. نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو سچی بات کرتا ہوں. وہ کس کو اچھی لگے ماری لگے، میں پارٹی کا بندہ ہوں. میری پارٹی جیتے گی تو مجھے فائدہ ہے نا. بالکل. اگر میری پارٹی کے اوپر کوئی ایسے الزامات لگتے ہیں کہ ان کی حکومت کام نہیں کرتی تو میں تو کہوں گا، اپنے لیڈران کو بھی کہوں گا، بڑے ادب سے کہوں گا ان کو کہ یہ ہم چیزیں سن رہے ہیں کہ ہم بھی نمائندے ہیں نا یہاں پر. بالکل. میں اگر ڈویژن کو نمائندگی کر رہا ہوں تو میں پارٹی کی باتیں وہاں پہ بتاؤں گا جا کے کہ وہاں پہ یہ عوام یہ کہتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ سلوشن نکالیں. اور میرا خیال ہے نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ابھی تو میں نے پیسے گزارش کی ہے نا کہ بجٹ جو تھا وہ انہوں نے ہری میں بنا لیا، دو تین مہینے ان کے پاس تھے. بجٹ کے لیے پورا سال لگ جاتا ہے بناتے ہوئے، انہوں نے اسی طرح کیا. آپ اگلی آپ بات دیکھ لیں کہ یہاں پہ پنجاب گورنر مریم صاحبہ نے آٹا تقسیم کیا اس میں رمضان المبارک میں. ہاں جی. تو اس کا جو حال ہوا، جو لسٹیں پرانی بنی ہوئی پچھلی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی تھی، اس میں ایسے لوگ تھے کہ وہاں پہ ایک نمبردار کا نام تھا اس کا، جس کو ضرورت نہیں تھی. نمبردار کا نام تھا. بالکل. وہ نمبردار سے پوچھا یار آپ نے آٹا لینا ہے؟ کہتا کیوں نہیں لینا جی، میرا نام ہے دو مجھے. تو آپ کیا کہیں گے کسی کو؟ یعنی جو اصل جن کے لیے ہر حکومت کوشش کرتی ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو اصل ریلیف ملنا چاہیے، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوغان ہیں، ان کو آپ نے ریلیف دینا ہے اور حقدار کو اس کا حق دینا واقعی ہی ہر گورنمنٹ کا کام بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو ضرورت مند ہے اور جو واقعی ہی حقدار ہے ان تک وہ ایکچوئل معنی میں ریلیف پہنچایا جا سکے. فیصل آباد کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. فیصل آباد کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں تو اس کی کیا صورتحال ہے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت ساری نوید تو ہم نے سنی تھی، بہت ساری باتیں سنی، لیکن کیا کام ہو رہا ہے اور صورتحال موجودہ کیا ہے حاج صاحب؟ کیونکہ انفراسٹرکچر بھی کسی شہر کا ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے. تو فیصل آباد کے انفراسٹرکچر کے آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں اور اس میں بہتری کیسے ہم لا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو ڈیولپمنٹ کے حساب سے فرما رہی ہیں تو اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک ہماری حکومت تھی پرانی، اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد کے اندر سڑکیں، فیصل آباد کے اندر انڈر پاسز، فیصل آباد کے اندر فلائی اوورز، فیصل آباد کے اندر گیس، بجلی اور باقی سیوریج، واٹر سپلائی، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں اندر، وہ تمام کی تمام اللہ کے فضل و کرم سے، میں اللہ کے فضل و کرم سے کہوں گا کیونکہ بہت ساری ہم نے ڈیولپمنٹ کروائی ہے وہاں. لیکن اس ڈیولپمنٹ کو پھر مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو ہر سال اس پہ کوئی پیچ ورک ہو گیا، کوئی فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہے اس کو اسی وقت تھوڑا سا جوڑ دیا. وہ اگر نہ جوڑیں گے تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر جتنے کمرے، جتنی ضروریات پوری کی سب نے کی. اور پھر کالجز، ہاسپٹل، ہم نے صرف DHQ وہاں پہ ہوتا تھا، ایک لائٹ تھا. اب ہمارے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جنرل اسپتال غلام محمد آباد بنایا، جنرل اسپتال سمن آباد بنایا، جنرل ہسپتال جو ہے وہ نصرت فتح علی خان بنایا، اور اسی طرح یہ جو FIC ہے وہ ہم نے بنایا. چلڈرن ہاسپٹل ہم نے بہت بڑا بنایا.
یہ صحت کے لحاظ سے بہت ترقی جو جتنی ہوئی ہے یہ ساری اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیکن سر یہ جتنے سرکاری ہاسپٹلز ہیں نا ان کے اندر فیسلٹیز کا اس ٹائم پہ بہت زیادہ فقدان ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ادویات کا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس پہ بھی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اپنا سٹانس دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سہولیات کو کس طرح سے شہریوں کے لیے مکمل اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے میں نے گنوائے ہیں ہاسپٹل یہ ہم نے بنائے. ٹھیک ہے. اب اس کی سہولیات کی بات ہے. نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے اس میں. لیکن میں اب بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے اب مریم صاحبہ نے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر 208 THQs DHQs FIC چلڈرن ہاسپٹلس الائٹ لاہور کے اندر میو ہاسپٹل ہے یا دوسرے ہاسپٹل بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہ تمام کے اوپر ایک ایک کوآرڈینیٹر لگایا ہے. ٹھیک ہے. 208 MP MNA ٹکٹ ہولڈر جو تھے ان کو وہاں پہ لگایا. میرے حصے میں جو مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل کی ہے. باقی میں تو ویسے تو سارے ہاسپٹل میں جاتا رہتا ہوں. مریضوں کا پتہ کرنے جاتا ہوں. میرے کوئی ہلکے کے دوست ہیں کوئی ملنے والے ہیں بیمار ہیں اس وقت چلے گئے. لیکن اب میں نے وہاں پہ 3-4 دفعہ میں گیا ہوں. جب سے مجھے کوئی 1 مہینہ نہیں ہوا ابھی تو 3-4 دفعہ میں وہاں پہ گیا ہوں. دیکھا میں نے واقعی یہ ایک اچھی ابتدا ہے چلڈرن ہاسپٹل کی. چلڈرن ہاسپٹل اگر مکمل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جو فیصلہ آباد میں بنا ہے. لیکن جو سہولیات کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں اصل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں نے وہاں پہ دیکھا ہے وہاں پہ وہ وینٹیلیٹرز ہیں وہ بیفور ٹائم جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں بیچارے اور دوسرے جو بیمار ہیں وہ 3 کم از کم 3 ایک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑے ہیں. ہاں جی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب ایک چلڈرن ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر 2 ڈویژن وہاں پہ لوگ آتے ہیں. فیصل آباد ڈویژن پورا آتا ہے, سرگودا ڈویژن پورا وہاں پہ آتا ہے, بلکہ اکاڑا کے لوگ بکھر تک لوگ ادھر آتے ہیں. ان کی ضروریات ہم پوری نہیں کر سکتے. FIC آپ کے پاس ہے, FIC کے پاس اسی طرح 2 ڈویژن کے لوگ آتے ہیں, باقی لوگ ادھر آتے ہیں. الائٹ ہاسپٹل ہے, سب سے بڑا ہاسپٹل ہے الائٹ جو ہے, تو وہاں پہ بھی سارے اسی طرح آپ کو پورا نہیں کر سکتے. وہ یہ ہاسپٹل اور بننے چاہیے. ہر ضلع کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹل اور بننے چاہیے FIC کی طرف پہ, چلڈرن ہاسپٹل کی طرف پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل میں 3 یا 4 ہیں پورے پنجاب کے اندر. ہاں جی ایسا ہی ہے. FICs 5 یا 6 ہوں گے. تو یہ ضرورت بہت زیادہ ہے. عوام کی ضرورت کے مطابق یہ پورے نہیں ہیں, سفیشینٹ نہیں ہے یہ. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا, آج بھی اگر کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی MS کوئی ڈاکٹر پرچی لے کے باہر سے منگواتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم اس کو گلٹی ہے, اجازت نہیں ہے اس کو. آج بھی میں نے خود جا کے پوچھا کئی ہاسپٹلس کے اندر کہ بیٹا آپ کو لکھ کے دیا کسی نے باہر سے دوائی لے کے آؤ کیا؟ نہیں, بلکہ ہمارے ایک کویسچنر دیا ہے CM صاحبہ نے. لیکن ہم تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی صحافتی خدمات رہتی ہیں فیصل آباد کے لیے, مریضوں کا سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے کہ ان کو جو ادویات لکھ کے دی جا رہی ہیں وہ ہاسپٹل کی فارمیسی میں میسر نہیں ہے اور وہ ان کو مہنگے داموں باہر پرائیویٹ فارمیسی سے مل رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر تو یہ تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات آپ کہ کوئی ڈاکٹر باہر سے دوائی نہیں منگوا سکتا. صحیح. اگر ایک بھی مثال ہے ہمیں بتائیں. لیکن باقی میڈیکل سٹور بنے ہوئے ہیں, کسی نے کچھ تھوڑی موٹی دوائی لینی وہ تو لینی ہے. وہ ہاسپٹل کے ذریعے تھوڑا آتے ہیں وہ لوگ. ہاسپٹل کے ذریعے باہر سے دوائی منگوانا وہ جرم ہے. آج ہماری حکومت نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے دور میں بھی کیا تھا میاں شباشی صاحب نے. وہ 2-3 مرتبہ رہے ہیں. وہ تمام جو اندر فارمیسی سواری کی ساری پرائیویٹ ختم ہو گئی. بالکل صحیح. یہ کہنا کہ یہ وہ باہر سے یہ نہیں ہے. ایک کہنے علیحدہ بات ہے. مجھے چلڈرن ہاسپٹل ہے, کوئی ایک بندہ مجھے آگے بتا دے کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیا کہ باہر سے دوائی لے کے آئیں.
نہیں ہوگی، یہ مثال آپ کو نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. چلو یہ تو ہمارے دیکھنے والے عوام کے لیے بھی ہے کہ اگر کھلے ہم کوئی اس طرح کی شکایت ہو تو ضرور حاجی صاحب تک بالکل پہنچ جائیں، کیونکہ کسی بندے کو آپ بتا دیں، کیونکہ عوامی نمائندے کا مقصد ہی ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اچھا پروگرام کا وقت کم ہے تو میں ضرور اس سے ہٹ کے تعلیم کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کالجز، ہم نے اسکولس، ہم نے چیزیں بنائی ہیں، کسی نے نہیں بنائی ہوں. یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. لیکن جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ ہم اس کو مینٹین کرنا ہے. اب ایک ہاسپٹل ہے وہ ہم نے بنانا ہے، وہ بننا ہے 3 حصوں میں جا کے. ایک حصہ ابھی اس کا بنا ہے صحیح تو وہ فلفل نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ابھی چلڈرن ہاسپٹل ہے، اس کا ایک حصہ ابھی مکمل ہوا ہے، اس کے 2 حصے بقایا پڑے ہیں. وہ 2 حصے جب تک مکمل نہیں ہوتے اس وقت وہ چلڈرن ہاسپٹل مکمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت ساری ہماری بھی یہی دعا ہے کہ فیصل آباد کے عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں، کیونکہ میں آپ ہم سب اس سوسائٹی کا حصہ بھی ہیں اور ملک پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں کہ ہماری ترقی اور فلاح و بہبود بھی شامل ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی قیمتی وقت کا، اور جتنے دیکھنے والے ان تمام لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.